आज ज़रा बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू के बारे में जो कि हर घर में एक थोड़ी सुबह जो ना बैक एंड फोर्थ का बायस बनती है और ख़ास तौर पे ये वो छोटे डिसीजंस होते हैं जो एक इंसान को जो उसको एग्जीक्यूट करने वाला वो भी इम्पैक्ट होता है, घर के तमाम अफराद इससे इम्पैक्ट होते हैं और ये कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाए, ये इंडिविजुअली लिया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आपको लग रहा होगा कि शायद हम बड़ी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि घर के लिए इन्वेस्ट कहाँ करें, बच्चों की तालीम कैसे हासिल होगी और एट्सेट्रा, गोल्ड घर का कहाँ रखना चाहिए। नहीं, हम बात कर रहे हैं कि रोज़ जो सुबह नाश्ते की मेज़ में खातून खाना आपसे सवाल कर रही होती हैं कि आज खाने में क्या पकाऊं, जिसको कुछ लोग इग्नोर करते हैं, कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसी फरमाइशें करते हैं कि खाना पकाने वाला और पूछने वाला चिढ़ जाता है। सो दिस इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। और अगर आपके सुबह का भी आगाज़ इसी सवाल से हुआ है और आप इससे झिल्लाए हुए बाहर निकले हैं तो आज का शो आपके लिए। आइए हमारा ज़बरदस्त जो पैनल है उससे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी इरम ज़िया जी हमारे साथ मौजूद हैं, रिकग्नाइज्ड एजुकेटर हैं एंड ऑफ कोर्स दीनी एतबार से भी हमारी रहनुमाई करती रहती हैं। थैंक यू सो मच इरम जी फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। वी ऑल्सो हैव विद अस डॉक्टर वजाहत काजी, द न्यू पापा। माशाल्लाह हम बिकॉज सम पीपल, सम गेस्ट्स आर सो डियर टू यू, दे आर लाइक फैमिली, तो हम उनकी कई ख़बरें और उनसे रिलेटेड कई बातें लिबर्टी लेकर आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जी हमारी तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से और हमारे देखने वालों की तरफ से वजाहत को बहुत बहुत मुबारकबाद, बिकॉज़ इनके घर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत भेजी है एंड ही इज़ जस्ट हैड अ डॉटर। बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। मिठाई नहीं लाए हैं लेकिन आप मिठाई है, फिक्र ना करें। अभी इधर दे दी तो सारे ऑडियंस मांगेंगे ना, कहाँ से लाऊंगा इतनी सारी। अब आप मेरे ख्याल में एक मिठाई की दुकान के बाहर खड़े और कहें आज आ जाओ सारे लड्डू मेरी तरफ से। सही बात है। एक बहुत मुबारक हो वजाहत। और ये जो सवाल है ये आई एम श्योर कि दिस कॉजेज अ लिटिल बिट ऑफ फ्रिक्शन इन अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स। तो आइए ज़रा उस पर बात करते हैं। इरम जी आपसे शुरुआत करूँ, यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो ये सवाल कितना आपके लिए दर्द सर बनता है, ये ज़रा इससे आगाज़ करते हैं। सिद्रा, इट्स ट्रू, बात छोटी सी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी क्योंकि चाहे तुम्हारे घर में कुक हो, चाहे तुम्हें ख़ुद कुकिंग करनी हो, एक रोज़ाना सोचना कि आज क्या पकेगा। इवन इफ़ यू आर अ वर्किंग लेडी तो भी आपने सोचना है, यू आर अ हाउस वाइफ तो भी आपने सोचना है। मतलब ये नहीं है कि वर्किंग लेडी परेशान हो रही होगी कि यार मैं क्या बताऊँ अपनी कुक को या मेड को कि भाई क्या आएगी तो क्या देना, कि हाउस वाइफ भी उतनी परेशान हो रही है, चाहे उसे खुद कुक करना हो या जो भी कुछ है। उसकी वजह क्या होती है? अच्छा, जैसे तुमने कहा ना आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, माशाल्लाह, तो जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना उतनी चॉइसेस अलग होती हैं। अब उन सबको एक ही टेबल पे लेकर आना ये बहुत बड़ा काम होता है। तो हमारे घर में अक्सर चीज़ें रिपीट भी हो जाती हैं और अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब मैं जब शादियों के गई थी तो मैंने देखा था कि हर दिन का एक मेन्यू था। मेरी सास तो कभी कभार मैं सोचती थी यार तुम लोग यही खाते रहते हो, चेंज नहीं करते हो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी उसमें जो मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन वो ज़ाहिर है जब ज़्यादा लोग होते हैं तो कुछ चीज़ें सेटल करनी पड़ती हैं। अच्छा, उसमें आसानी क्या होती है कि जी पता है कि संडे को ये बनना है, मंडे को ये बनना है, ट्यूसडे को ये बनना है, वेरिएशन बहुत कम आता है। अब ऐसा नहीं होता, या पार्टली वेरिएशन आता है। आप थोड़ी चीज़ें अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए टेम्पलेट बना लेते हैं कि भाई एक दाल या सब्ज़ी तो होगी ही और चलें दूसरी चीज़ आपके पास एक जमहूरी प्रोसेस से और सबका वोट लेकर। दिन को मेल मेंबर्स नहीं होते ना घर पे, तो आप थोड़ा सा एडवांटेज ले लेते हो कि भाई ठीक है आपने सब्ज़ी बना ली, दाल बना ली, या बच्चों को फ्राइज़ बना दिए स्कूल से वो आए। रात का फिर ये होता है कि क्योंकि सारे मेल मेंबर्स घर पे होते हैं तो जी अब रात के खाने के ऊपर वो सारा एहतमाम होना है। तो एक तो ये पॉइंट होता है, लेकिन ये वाकई एक बहुत बड़ा दर्द सर है। और महंगाई की वजह से अब ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि आज क्या बनाएं। आप एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट भूल रही हैं। आप महंगाई छोड़ें, सारी चीज़ें छोड़ें, हमारे यहाँ माशाल्लाह आजकल रोज़ाना सुबह 6 बजे खाना बनना शुरू हो जाता है और उसकी वजह यह है कि 9 बजे के बाद गैस ख़त्म हो जाती है, गैस नहीं आ रही होती है। तो उसकी वजह से भी आप एक अजीब से टाइम पे खाना पका रहे हैं और अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। रात को 11 बजे किसी के इलाके में गैस आ रही है, किसी की शाम 4 बजे गैस आ रही है, तो यू हैव टू जस्ट मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली। लेकिन वजाहत द क्वेश्चन आई वांट टू ब्रिंग टू यू, आपके ख्याल में जब हम अक्सर बात करते हैं ना कि जो ख़वातीन यानी द वंस हु आर मल्टीटास्किंग, एवरी वुमन इज़ मल्टीटास्किंग, बट सम हैव अ डोमिनेंट पर्सनालिटी, सम हैव अ इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी। कितनी दफ़ा आपको लगता है कि एक खातून प्राइमरीली अगर किचन उसका डोमेन है अपनी मर्ज़ी का मेन्यू बना पाती है? आई डोंट नो, ये जो डोमिनेंसी यहाँ पे लेनी चाहिए ना वो औरत लेती भी नहीं है।
اگر وہ تھوڑا سا کانفیڈنس کے ساتھ اعلان کر دے نا، اعلان جنگ کر دے کہ آج یہی بنے گا، کریلے ہی کھاؤ گے، ہاں چلو کریلے تو پھر بھی ایک بہت ایکسیپشنل ہے، لیکن اگر آپ سبزی پہ لے آئے یا کچھ لے آئیں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ لوگ ایڈجسٹ کر جائیں گے. وہ خود بھی عادتیں بگاڑنے میں جو ہے نا وہ خود اہم کردار ادا کرتا ہے کہ کیا کھاؤ گے. اس کے بعد وہ بیچاری بنانے بیٹھتی ہے، پھر وہ لوگوں سے پوچھتی ہے اور پھر ان کی مان لیتی ہے. تو یہاں پہ جو ایک قسم کا ڈیسیجن ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. اگر خواتین شروع سے عادت بنا لیں، مرد بڑے سیدھے سادے بھی ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ بیچارے کون سے مردوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ پتہ نہیں. میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتی ہوں. میری بہن نے آنا تھا، ونٹر ویکیشن شروع ہوئی تو اس نے رہنے کے لیے آنا تھا 1 ہفتے کے لیے. تو جس دن آنے سے پہلے نا میں اس کو کال کیا، میں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ کہہ رہی ہے بریانی بنا رہی ہوں. میں نے کہا بیچاری میری بہن 2 گنا لگان دینا پڑتا ہے. آنے سے پہلے کچھ پسند کا فرمائشی بنا کے جاؤ، کیونکہ اب تم جانے والی ہو، 1 ہفتہ ہے، تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں ملے گا. پھر واپس آنے کے بعد بھی تم نے اس کے بعد فرمائش ہے یار 1 ہفتے سے تمہارے ہاتھ کا نہیں کھایا، اب آ جا کرو نہاری بنا دو. تو میں نے کہا میری بہن بیچاری 2 گنا لگان دے. لیکن آپ اپنی بہن سے ایک بات ضرور پوچھیے گا کہ دل میں کہیں اس کو محبت تو نہیں تھی، خود بھی بریانی بنا کے جا رہی ہو کہ ہائے میرا ہسبینڈ 1 ہفتے پتہ شاید کی کیا بات ہے، ماشاءاللہ 3 بچے ہیں تو محبت تو ہے. یہی میں بات کر رہا تھا کہ ادھر کی بھی کوئی سائٹ ہوتی ہے جس میں ہمدردی یا پیار کا ایلیمنٹ آتا ہے. ویسے آپس کی بات ہے جو تم کہہ رہے تھے نا کہ مرد بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں. یعنی اکثر یہ محاورہ بھی ہم نے ڈسکس کیا، پروگرام میں بھی کیا ارم جی، کہ مرد کے دل کا راستہ معدے سے، پیٹ سے، اس کے ذائقے سے ہو کے گزرتا ہے. میں کہتی ہوں کتنے بدذوق ہوتے ہیں وہ آدمی جن کو کھانے کا شوق نہیں ہوتا. اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے جس کو کھانے کا شوق نہیں ہے. مردوں کو تو تم دیکھو نا، کبھی شام کو گزرو تمہیں جتنے بھی چاٹ کے سٹالز نظر آئیں گے ہوں گے، تو کبھی میں بہت ہنستی ہوں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہوں تو میں زیادہ انجوائے کرتی ہوں. میں کہتی ہوں دیکھیں سب یہاں کھڑے چاٹ اور بھیل پوری اور گول گپے کھا رہے ہیں، اور گھر جاتے ہی انہوں نے اپنی بیویوں کو کہنا ہوگا کہ یار کھانا نہیں بنا ہوا، صبح سے ہم محنت کر کے تھک کر آ رہے ہیں. میں کہ اتنی بڑی لائن لگی ہوتی ہے. انہوں نے گھر جا کے تو بہت چٹورے بھی ہوتے ہیں مرد، اور بہت کم میرے خیال سے میل ایسے ہوتے ہیں کہ جو کھانا شوق سے نہیں کھاتے. اب جیسے کہ میں اپنے ہسبینڈ کا بولوں نا، ان کو اگر تم مزے کی چٹنی روٹی بھی دے دو نا تو بہت شوق سے کھا. لیکن یہ بات بھی ہے نا ارم جی، ایز اے مدر آپ بتائیے کہ لڑکے کے نخرے بہرحال زیادہ اٹھاتے ہیں ہم. لڑکی کو ہم ڈانٹ ڈپٹ کر کے سبزی دال، آج لوکی گوشت بنی ہے بیٹا تم نے کھانی ہے. لیکن لڑکا اگر کہہ دے ماما یہ کیا ہے، تو ماں بھی کھڑی ہو کے نگٹس بنا رہی ہوتی ہے، کباب بنا رہی ہوتی ہے، بروسٹ بنا رہی ہوتی ہے. یہ ہم زیادتی کرتے ہیں. میں نہیں کرتی. آپ نہیں کرتی؟ بولوں گی میں نہیں کرتی. میں نے بچپن سے، کیونکہ میں نے بتایا نا دن کو بیکاز آف جوائنٹ فیملی سسٹم، ایک وہ ٹپیکل یہ تھا کہ جی سبزی بن گئی، دال بن گئی. تو بعض جب اسکول سے آتا تھا تو میں اسے فرائز عموماً پڑھائی کے بعد دیتی تھی بنا کے، وہ بھی ناٹ ڈیلی، بیکاز آئی نو دیٹ اٹس ناٹ اے گڈ فوڈ کہ آپ بچے کو ڈیلی. ایک عادت اس میں ڈیولپ ہو گئی کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی کہ وہ کھا لے. اب آج بھی اسے جیسے کچھ چیزیں پسند نہیں، اسے کری زیادہ پسند نہیں ہے، نخرے سجل بھی بہت دکھاتی ہے میری بیٹی، بہت زیادہ. لیکن عباس کا یہ ہوتا ہے مما میں یہ نہیں کھاتا یہ نہیں کھاتا. تو میں آج بھی یہ کرتی ہوں آنیسٹلی کہ میں اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کے، تو وہ کہتے ہیں آپ نے نا باتوں باتوں میں مجھے پوری روٹی کھلا دی. یہ جو آپ نے نخرے ماشاءاللہ اپنے بچوں کے اٹھائے ہیں، آپ نے اپنے ساس کے بچوں کے بھی اٹھائے ہیں؟ دیکھو ہسبینڈ عموماً طور پہ میں کہتی ہوں کہ سب سے انسان کا چھوٹا اور بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ایک حقیقت ہے، میں بھی ڈاکٹر وجاد اس بات سے ایگری کریں کہ ہمارے بیک آف مائنڈ میں نا آنیسٹلی جب ہم مینیو ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ یار وہ بندہ جو صبح کے بعد شام کو آئے گا نا، اس کو کیا چیز پسند ہے. مینیو میں ایک چیز وہ ضرور ہوتی ہے، میں سچ بتا رہی ہوں، کہ جس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی چوائس کیا ہے کہ وہ اطمینان سے بیٹھ کے کھا لے. کیونکہ اگر بچوں نے نہیں کھانا، اینڈ آئی تھنک تھینکس ٹو لائک سو مینی شاپس اور وہ جو سروسز وہ ہے کہ اچھا نہیں کھائے گا تو چلو کچھ منگا لیں گے بچے. اب تو بچوں کو تو یہ ہو گیا نا، آپ کو لگتا ہے یا تو ساس یا ہسبینڈ کی ہوتی ہے؟ ساس کی تو یار آئی ڈونٹ نو، کیونکہ میری ساس تو اتنی فرشتہ صفت عورت تھی، اللہ نے جنت نصیب کرے. میں کبھی ان کی طرف سے کچھ ایسی فرمائش ملی نہیں، سب کچھ کھانے والی. نقص نکالے کبھی آپ کے کھانے میں؟ میرے کھانے کی تو مجھے مطلب آئی ڈونٹ نو، میں نے کبھی شادی سے پہلے بنایا نہیں تھا. شادی کے بعد جب اتنی بھری پوری سسرال میں گئی تو ہم نے سوچا کہ یار تھوڑا سا نام کمایا جائے، کچھ کیا جائے. تو بس یہ حال ہوتا تھا کہ ادھر فون کان سے لگا ہوتا تھا اور اماں سے، کہ بیکاز مائی مدر واز اے ونڈرفل کوک اینڈ مائی ایلڈر سسٹر شی از اے ماسٹر شیف، امیزنگ ماشاء اللہ. تو اب اس کے میاں کی عادت اگر میں بتاؤں، نام بھی میں لوں شاید بھی، ان کی عادت یہ بگڑ گئی ہے کہ آماں 9 بجے بھی آفس سے آئے گی نا تو وہ ان سب کو، اپنی ماں کے دونوں بیٹوں کو بھی، ہسبینڈ کو بھی آماں کے ہاتھ کا چاہیے.
اچھا ویسے آپس کی بات ہے، مارچ آنے والا ہے، ویمنس ڈے تک یہ ایشو بہت بڑا ایشو ہو جائے گا کہ جی اپنا کھانا خود گرم کرو اور اپنے برتن خود دھو، اور کیوں نہیں تمہیں مائکرو ویو اور فریج کا استعمال آتا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ اگر چلے خاتون خانہ ہے، پرائمری رسپانسبلٹی اس کی ہے، اگر ایک عورت ورکنگ وومن بھی ہے تب بھی ان ذمہ داریوں سے وہ دور نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا، چلیں آپ کسی حد تک یہ اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ سسٹینیبل سلوشنز ہیں کہ آپ آفس سے جیسے بھی آئیں، آفس میں بھی کبھی کام کا لوڈ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اب کسی کو عادت ہی پڑ گئی ہے آپ ہی کے ہاتھ کے کھانا، آپ ہی کے ہاتھ کی روٹی، دیٹ کین بیکم ٹربلسم، اور اس طرح کی جب پرابلمز ہوتے ہیں تو اس پہ ذرا بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز الیاس بچے بات کر رہی ہوں فرام کراچی. کیا حال ہے آپ کے؟ میں بس الحمدللہ بیٹا خوش رہو. اچھا ایک ٹپ میں شیئر کرنا چاہوں گی وچ ورک ویری ویل فار می ان مائی ہاؤس ہولڈ. میں کرتی یہ تھی کہ پورے مہینے کا ایک مینیو جو ہے نا کہ آج یہ پکے گا، آج یہ پکے گا، آج یہ پکے گا، پورا مینیو تیار کر کے اپنی فریج پر لگا دیا کرتی تھی. صحیح. اس پہ پھر جو ہے نا ہر ایک بندہ جو وہ اپنا دیکھ لیتا تھا کہ اچھا میری مقصد کی جو چیز ہے اگر وہ نہیں بن رہی تو میں باہر سے ہی کھا کے اندر جاؤں. نو سب کی پسند کی چیزیں یہ بگاڑنے والے دیکھیں، اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ آج مجھے اس کی پسند کی چیز کھانی ہے تو کل میری پسند کی چیز بھی بنے گی. اور اٹ یوزڈ ٹو اسٹریم لائن مائی گروسری آلسو، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کیا پکنا ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ میں کرتی ہوتی ہوں. میں جب اپنا آخری میٹنگ نپٹا رہی ہوتی ہے تو میں اپنی امی کو کال کرتی ہوں، میں کہتی ہوں امی کیا پکائے کھانے میں، یا تو کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ میں مجھے پتا تھا کہ ابھی میں 30 منٹ ڈرائیو کر کے واپس جانا ہے اینڈ آئی کین ہولڈ آن بیکاز بہت یمی بنی ہوئی ہے. لیکن اگر میرے مطلب کی چیز نہیں ہوتی تھی تو میں راستے سے کوئی سینڈوچ، کوئی برگر، کوئی چیز لیتی بھی جاتی ہوں، اور جس میں میری امی بہت ناراض ہوتی ہے کہ گھر ہے ہوٹل نہیں ہے. لیکن تھینک یو ویری مچ فار دیٹ کال اینڈ دیٹ ٹپ. وجاہت آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ فون کر کے پہلے پوچھ لے بیگم آج پکانے کا موڈ تھا، کچھ پکایا ہے یا نہیں پکایا ہے؟ میں اس معاملے میں بڑا قسمت والا ہوں. وہ یہ کہ مجھے ذائقے اچھے لگتے ہیں ڈشز کے ناموں سے نہیں، اس کے ذائقے سے. مطلب چکن کھانی ہے، آج کڑوا کھانے کو دل چاہ رہا ہے بیگم کریلے بنا لینا، ایسے کرتے ہو؟ دیکھو پتہ نہیں کریلوں پہ کیوں جا رہی ہو آپ بار بار. I love کریلے. The only سبزی I don't like is شلجم. Other than that I love کریلے. I can eat کریلے. کریلے اگر اچھے بنے ہوئے ہو تو کھا تو سکتے ہیں. اچھے ایک بار زبیدہ آپا کے ہاتھ کی کھائے تھے میں نے، وہ بہت مزے کے تھے، تو مجھے یاد ہے کریلے اچھے ہوتے ہیں ویسے. Absolutely. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ کھانا کچھ بھی بنا ہوا، میں یہ نہیں پوچھتا کیا بنا ہوا ہے، بھائی یہ ہوتا ہے کہ ہوپ فلی اچھا بنا ہوا ہوگا. اور یس کبھی کبھی دل نہیں کرتا اچھا یہ بنا ہے، یعنی انہوں نے اپنی ایکسپیکٹیشنز اور توقعات کو بالکل بیس لیول پہ رکھا ہے، بس یہ پوچھ لیتے کھانا ہے یا نہیں ہے، بس اس کے علاوہ میں کھا لوں گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. لیکن جن ماؤں نے ماشاءاللہ بھرپور بگاڑا ہوتا ہے اپنے بیٹے کو، کہ وہ والے بچے جو بریانی کو بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا میں صرف بوٹیاں کھاتا ہوں. اور یہ مردوں کا اور گوشت خوری کا جو آپس میں ایک عجیب سا کنیکشن ہے کہ انہوں نے تو دال سبزی کھانی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان کی منگیتروں، ان کی بیویوں کو کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. کہتے جی اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں شیف سامیہ لاری، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم تو صرف گھر کے ہی پرابلمز میں ابھی پھنسے ہوئے ہیں، جب ان کو شو پہ روزانہ کوکنگ کرنی ہوتی ہے اور ایک نئی ڈش بنانی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے. کیونکہ گھر میں تو آپ کسی بیٹے کو، بھائی کو کہنا جاؤ ذرا بھاگ کے جلدی سے پودینہ اور دہی لے کے آ جاؤ. لائیو شو سے پہلے واقعی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، سارے مسالے، سارے انگریڈینٹ سامنے ہونے چاہیے، بیچ میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کے لیے کتنا مشکل تھا؟ جی سامیہ جی کیا کہیں گی؟ یہ بڑا زبردست سا سوال ہے. سب سے پہلے تو السلام علیکم ٹو آل. اور واقعی میں ابھی بڑا ریسنٹ ایک اس سے ایک جوک اپارٹ ہے. تو ہم لوگ نا ایک ایونٹ پہ تھی، تو وہاں پہ خاتون جو ہے وہ آئیں، وہ نہاری لے کر آئیں. تو میں نے اسے بولا کہ نہاری کچھ پتلی اور کچھ عجیب سی نہیں ہے؟ تو کہنا کہ میں نے فلانا کوکنگ شو پہ دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح بھی بنا سکتے ہیں. تو مجھے پھر ان کو سمجھانا پڑا کہ دیکھیں وہ تو روز آنا کچھ نہ کچھ بنانا ہے، تو کوئی نہ کوئی نئی جو ہے وہ ریسیپیز تو نکالنی ہے، اور آپ کو اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے، ان کی سگنیچر ریسیپیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے بیسکلی ان سے کہا کہ دیکھیں نہاری کا مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، جو جیسے بنتی ہے آپ ویسے ہی بنائیں، کمپٹیشن میں نہ لائیں. ویسے اس طرح تو آپ کئی چیزوں میں دیکھیں نا، اب چکن نہاری آ گئی ہے
اور you try to replace things جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے. بٹ سامی ٹیل می سمتھنگ, اتنے سالوں سے کوکنگ کر رہی ہو, ساری ریسیپیز ہو گئی ہیں یا ابھی رہتی ہیں؟ نہیں, بہت, ابھی تو پوری سمجھے کہ 1% 2% ہی ریسیپیز ہے. اتنی ہر جگہ جاتے ہیں, نیا کھانا کھاتے ہیں, نئی ریسیپیز ہوتی ہیں اور انوویشنز تو چلتی رہتی ہیں. آپ نے چکن کڑھائی سے آپ دیکھ رہے ہیں, ہری کڑھائی ہو گئی تو ادرک کڑھائی ہو گئی تو وہ پتہ نہیں کون سی وائٹ کڑھائی ہو گئی, کریمی کڑھائی ہو گئی. اچھا, پیزا میں ویریشن تو نہایت پیزا بھی ہو گیا. اپنی جو ہاؤس وائز ہوتی ہیں نا ان کو ہم کریڈٹ نہیں دیتے. ویسے وہی جو میں شروع میں بات کہی تھی کہ فلانا انگریڈینٹ نہیں ہے, تھوڑی سی رد و بدل کر دی, پہلے اس کو نام نہیں دیا جاتا تھا. سوائے اس کے کہ ہم اگر کبھی کمپلین کر دیں تو امی کہتی تھی بیٹا یہ رکھا ہے ایسے, یہ میری ریسیپی ہے. جیسے ہم کبھی کہیں نا کہ نمک زیادہ ہو گیا, نہیں بیٹا ٹماٹر زیادہ ہے, کھٹا رکھا ہے, اس کو ایسے ہی ہونا تھا. سو آئی تھنک وتھ ٹائم آپ ان چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں, بٹ اٹ از اے ٹاسک اینڈ اے ہاف ٹو ڈیسائڈ ایوری ڈے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اب یہ تو سوچ لیا ہے کہ کوکنگ از اے لائف اسکل, لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں لڑکے اورس ہیں کوکنگ سے. ہم ایز اے فیملیز ہم نہیں سکھاتے لڑکوں کو کوکنگ, اور لڑکوں کو سبزیوں اور دال سے کیا الرجی ہے, یہ بتائیں ذرا ارم جی. دیکھو سبزیوں اور دال سے تو نا مجھے بھی بہت الرجی تھی, ٹھیک ہے, اور میں شادی سے پہلے تو اپنے گھر میں کھاتی ہی نہیں تھی کیونکہ میرے ابا نہیں کھاتے تھے, اماں بہت شوق سے کھاتی تھی. تو ابا ہمارے وہ جو گوشت والی بات کی نا, وہ ماشاءاللہ پورے گوشت خور تھے, تو وہ بچے بھی ادھر ہی تھے. دال سبزی بن جائے تو اس سے عذاب نازل ہوتا تھا. تو میرے گھر میں دن کو بھی گوشت بنتا تھا, رات کو ہی بنتا تھا. امی بہت ڈانٹتی تھی, لیکن بائی دا کورس آف ٹائم انسان میں چینج آتا ہے, اس کی ٹیسٹ برڈس چینج ہوتی ہے. ابھی میں تمہیں بتاؤں, مجھ سے زیادہ میرے ہسبینڈ کو سبزی پسند ہے, دال پسند ہے. بچوں میں اگر میں بولوں تو ان کی کچھ چوائس ہے کہ لائک آلو سب کو پسند ہے, سجل اس کو بھنڈی پسند ہے, عباس کو ایک آدھ سبزی اور پسند ہے, لائک آئی لو اروی, کریلے تو خیر اچھے ہوتے ہی ہیں, مجھے اروی بہت پسند ہے. تو بچوں کو نا آپ کو تھوڑا سا کبھی کبھی چیزوں کو ٹیمپٹنگ بنا کے دینا پڑتا ہے, ٹیسٹ بہت میٹر کرتا ہے. اور یہ آپس کی بات ہے کہ ہر گھر میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ دالیں, کچھ سبزیاں, کچھ خاص آئٹم سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں, اور پہلے اس کے لیے جمعے کا انتظار کیا جاتا تھا. آئی اسٹل ریمبر دا ٹائم آف آور چائلڈہڈ کہ آلموسٹ ہر گھر جمعے کے روز, کیونکہ سب لوگوں نے دوپہر کا کھانا زیادہ تر عموماً ساتھ کھانا ہوتا تھا, تو بڑے اہتمام سے بریانی بنا کرتی تھی, اینڈ اٹ واز اے نو برینر. اور ساری خواتین سکا سانس لیتی تھی کہ بھائی فرائیڈے کا مینیو تو پتہ ہے, اٹ از آلریڈی سیٹ. لیکن اب ہم نے بریانی کو بھی اتنا عام کر دیا, اس کے لیے کوئی خاص دن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات ہے. ایکچولی اب ہم ہالیڈے کو بھی پوری طرح انجوائے کرتے نہیں ہیں نا. ہم لوگ نکل جاتے ہیں ادھر ادھر, کوئی باہر کھا کے آ جاتا ہے, کوئی کہیں بریک فاسٹ کر کے آ جاتا ہے. پہلے لوگ ویٹ کرتے تھے. مجھے یاد ہے ہم جب جمعے کی نماز پڑھ کے آتے تھے تو نماز میں ہی بھوک لگ جاتی تھی. ایگزیکٹلی, ایک ذہنی کہ گھر پہ پلاؤ ہے, ہمارا پلاؤ والا ٹریڈیشن تھا کہ گھر جائیں گے اور بھوک لگے گی. 14 رکعت پڑھ کے گھر آتے تو بھوک تو لگتی تھی, لیکن یہ ایک فیملی کا کنٹریبیوشن بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اس عورت کے اوپر جو کھانا بنا رہی ہے. وہ بیچاری دیگ چڑھا کے رکھے اور لڑکے ادھر ادھر سے کھا کے آ جائے تو کیا کرے گی. اچھا, مجھے سائیکالوجی اس کی بتاؤ وجاہت, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خاتون بہترین شیف نہیں ہو سکتی, لیکن ہر بچے کو اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا بہترین لگتا ہے. صحیح بات. اس کی کیا نفسیات ہے؟ یہ کوسچن بڑا اچھا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ٹیسٹ برڈز وہ بنا دیتی ہیں. سمپل سی بات ہے. آپ کڑوی کافی پہلی بار پیتے ہیں تو آپ کو اچھی نہیں لگتی, لیکن آپ جب 10 بار پیتے ہیں تو ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ماں کے ہاتھ کے جو کھانا ہے, چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ ایوریج ہو. اچھا, اس کو پوئٹکلی دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کیونکہ اس میں ممتا ہوتی ہے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیار ہوتا ہے, اور وہ ظاہر سی بات ہے سردی ہو گرمی ہو چاہے جیسی بھی طبیعت ہو, وہ اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے شی میک شیور کہ کھانا ہے. نو ڈاؤٹ, دیر از نو ڈاؤٹ. دیکھو یہ چھوٹے بچے زیادہ کرتے ہیں, جب بڑے ہو جاتے ہیں, جیسے میرے بچے تو مجھے کہتے ہیں کہ مما آپ یہ اچھا بناتی ہیں, لیکن نانی زیادہ اچھا بناتی ہیں. جو میری بہن ہے اس کو سب آما کہتے ہیں کہ آما تو ہر چیز اچھی بناتی ہے, لیکن میں تمہیں عباس کی بات بتاؤں. سوری, آما تو آپ کی بہن ہے, اگر اس نے تعریف کر دی ہوتی آپ کی بھابھی کے کھانے کی یا آپ کی نند کے کھانے کی, نہیں تو میں پھر بتا رہی ہوں دبا چکی ہوتی ہے. ونس میری جٹھانی نے کچھ بنایا تو عباس کو کھا کے مزہ آیا, تو عباس نے کہا کہ یہ مما نے بنایا, تو میری جٹھانی کہیں گی نہیں یہ میں نے بنایا. تو عباس نے بہت ہنس کے کہا خیر ریسیپی تو میری ممائی کی ہوگی. ویل ٹرینڈ بچے, ویل ٹرینڈ بیٹا, اس کی ہر چیز کو وہ سب انجوائے آج تک کرتے. بائی دا وے, ہر گھر میں دال بنانے کا طریقہ, بریانی بنانے کا طریقہ فرق ہوتا ہے, اور خاص طور پہ لڑکیاں جب شادی کر کے ایک الگ ایتھنیسٹی میں جائیں جہاں آپ کو کلچرل ڈفرینس ہو. ہمیں یہ تم نے فرسٹ ہینڈ
نوٹس کیا تو تم نے کوئی وہ والی گفتگو ہوتی ہوگی ایم شور شروع میں ہمارے یہاں دال ایسے نہیں بنتی, ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے. میرے تو پورے فیملی کا جو ٹیسٹ تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا, تو مجھے تو پورا ایک نیا کھانا کھانے کو ملا. کہاں ہو گئی تھی شادی بھائی, کہاں ہو گئی تھی شادی, پتہ کرو. اور کیسا محسوس کیا کہ تم ایک شیف ہو اور تمہارے کھانے پہ تنقید ہو رہی تھی کہ نہیں یہ صحیح نہیں بنا ہے. اچھا ایسا نہیں ہوا سدرا, میرے ہسبینڈ کو, میری ان لاز کو میرا کھانا بہت پسند تھا کیونکہ ان کے یہاں بالکل سادہ سادہ کھانا بنتا تھا. اب مسئلہ یہ جیسے کہ ریسنٹلی اپنی امی سے بات کی تھی, میرے پہلا جو کھانا بنانا ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے ہی سیکھتا ہے بندہ, تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بنایا تھا لیکن اب تم یہ چیز اس طرح نہیں بناتی ہو. تو آبویس ہے کہ وہ ٹریننگ ہے, وہ پارٹ ہے, تو وہ میرا کھانا تھوڑا ڈفرینٹ ہو ہی جاتا ہے, لیکن کبھی برائی نہیں کی. لیکن ہاں مجھے بہت الگ ہوا کیونکہ میری جو مدر ان لا ہے وہ فرام بنگلہ دیش, تو ان کے کھانے میں ہلکا بنگالی ٹچ ہے, تو اس سے وہ سبزی ان کی بڑی چکور چکور کٹتی ہے, تو ہمیں ذرا بڑے بڑے آلو کھانے کی اور نرم آلو کھانے کی عادت ہے. ان کی ہر چیز کھڑے کھڑے مسالے کی, ان کی کڑی جو ہے وہ چنے کی دال کی پیس کے بنتی ہے, ہمارے یہاں بیسن کی بنتی ہے, تو بہت بڑا فرق تھا. لیکن گریجولی وہی بات کہ ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ کھانے کے بعد اب ہمیں ان کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں, ویریئنٹ لگتے ہیں, مزیدار لگتے ہیں کہ نہیں یار یہ الگ فارمیشن ہے, اچھا کھانا ہے. اچھا شروع میں جب آپ امیچور ہوتے ہیں اور آپ نئی کوکنگ شروع کرتے ہیں تو ہر چیز سے آپ کا مانوس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. لائک آپ کو اپنے چولہے کی آنچ, اپنا پلٹا, اپنا پین, اپنا پتیلا چاہیے ہوتا ہے. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے آئی ول میک ہارریبل ٹی جس دن میری جو چائے کے مرتبان میں جو چمچ ہے نا, کیونکہ حساب اس کا ہے, وہ چمچ گم گیا نا تو میری چائے نے خراب ہو جانا ہے. میرا بیلن سے مجھے بہت ہوتا ہے کہ وہ روٹی کا ڈائمنشن ایگزیکٹلی یہ بات ہے. تو بھائی آپ میں تو خیر کسی بھی بیلن سے کسی بھی دنیا کا نقشہ بنا سکتی ہوں. یہ وہ مدر ہے جو فون پہ ہوتی ہیں, ان کا ہاتھ ہی میجرمنٹ ہوتا ہے. I'm not good in میری امی سے بھی کوئی ریسیپی پوچھنا تھوڑا سا یہ تھوڑا سا, میں نے کہا کیا تھوڑا بتائیں نا کتنا. نہیں وہ یہ آما والی بات ہے, سب نے یار یہ کیسے بنایا, کہتی ہے اس میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ڈالا. میں نے کہا یار یہ مت کہو کچھ بھی نہیں ڈالا, جو ڈالا ہے جو ڈالے اس کے نام بتاؤ, مجھے بنانا ہے. یہ کیا بات ہوگی کہ کچھ بھی نہیں ڈالا. بچوں کو, جب میرے بچے ہیں ان کو ہر کھانا پسند ہے, ان کو وہ کہتی جب بہت اچھا لگتا ہے زمل کو, تو کہتی کہ آپ نے اس میں اپنا پیار ڈالا ہے. تو یہ جو جملے ہوتے ہیں نا, یہ اب میں آپ کو بڑے مزے کے میں بتاؤں, جیسے ماں تو ماں ہے نا, تو میں اپنے بچوں کے لیے آلو, وہ جو دال کی پلاؤ بنتا ہے نا, جو کہتے ہیں ہم کہ پلاؤ کہتے ہیں, کھچڑی کہہ لیں اکثر لوگوں کے گھر پہ, جو بالکل چاول بگڑے ہوئے چاول, تو اس میں صرف ایک ہری مرچ ڈلتی ہے, ادرک لہسن اور نمک کے بعد, صرف ایک ہری مرچ. اور میرے ہسبینڈ اس پہ اتنا مجھ سے لڑتے کہ تم اپنے بچوں کا سب سے اچھا کھانا بناتی ہو اور میرے لیے اچھا نہیں بناتی ہو. تو مطلب وہ پھر میری بہن نے کہا کہ ماں جو ہوتی ہے نا اس میں ایک الگ ہی پیار, محبت اور ایک خلوص ہوتا ہے. اچھا اور دوسرا یہ کہ ماؤں نے, ہم نے جو بچپن میں کھانے کھائے نا, اس میں ہم نے ہر چیز میں آپ دیکھیں پاکستانی ٹچ بھی ہے. اٹلی والے رو پڑے اگر وہ دیکھ لیں ہمارے یہاں پاستا اور میکرونی کیسے بن رہی ہے, تڑکے والی, یعنی اس کے اوپر ہم نے کڑی پتے کا بگار بھی ڈالا ہوا ہے اور ہم کھا رہے ہیں. آپ شورما پہ لے جائیں, ہے نا, آپ عربی کو شورما کھلا دیں, بولیں یہ کون سا شورما. بہت ساری ریسیپیز. چائنیز فوڈ از ویری ڈفرینٹ ان چائنا. مطلب آنیسٹلی بیجنگ میں حلال ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے, مطلب میں کہا یہ کون سا چائنا ہے, بس رہ گیا تھا کہ بندہ وامٹ کر دے کہ چکن فرائیڈ رائس اور یہ سب منگایا, تو وہ چکن جو زندہ کٹی ہوگی اس فرائیڈ رائس کے اوپر, وہ پورا سر آنیسٹلی انہوں نے ڈیکور کیا ہوا تھا کہ کس کی حالانکہ وہ اس میں کوئی بلڈ وغیرہ نہیں تھا, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ ایک تو اینی تھنگ وچ از اسٹیئرنگ بیک ایٹ یو, جو جس کو آپ کھانے لگے ہیں وہ آپ کو گھور کے دیکھ رہا ہے, تو ویسے ہی ٹیسٹ از ویری ڈفرینٹ آنیسٹلی. تم دیکھو آپ فرانس میں چائنیز کھاؤ بالکل ڈفرینٹ ہے, انگلینڈ میں بالکل ڈفرینٹ ہے, پاکستان میں وی ہیو اے پاکستانی ٹچ. ہماری ایک مائی مدر یوز ٹو ہیو ون ہیلپ, اور وہ اگین ان کا بھی اوریجن شی یوز ٹو ہیو آئی تھنک ڈھاکہ سے آئی تھیں یا کہاں سے. انہوں نے ہمیں جو بچپن میں جتنا کسٹرڈ کھلایا نا, اس کے اوپر الائچی بھی ڈلتی ہوتی تھی. میں نے الائچی والا کسٹرڈ دنیا میں کہیں نہیں کھایا, صرف ہمارے ملک میں الائچی والا کسٹرڈ ہوتا ہے. اچھا جی, آہستہ آہستہ کھانا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بھی ثقافت کا ایک اتنا اہم پہلو ہوتا ہے کہ اٹ الاؤز یو ٹو بانڈ ٹوگیدر, لیکن کبھی کبھار منہ کا ذائقہ بدلنا, ٹالرنس لانا, ڈیورسٹی لانا, یہ اچھا ہوتا ہے. اگر آپ سال مہینے اور ہفتے آپ اپنے گھر کا ہی کھانا کھاتے ہیں, کبھی نہ کبھی آؤٹنگ کے لیے لے جانا چاہیے. اٹ از اے گڈ بریک فار یور کڈز اینڈ چلڈرن ایز ویل. وہ کچھ نئی چیزیں بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ کو بتائیں بائی دا وے, کل ایک ونٹر فیسٹیول ہونے والا ہے کراچی شہر میں, جہاں آپ کے پاس 100+ ہوم شیفس کے اپنے اسٹالز ہوں گے,
اور یہ ہیبٹ سٹی میں ہونے والا ہے. اس کی مزید ڈیٹیلز میں سامیہ سے جاننا چاہوں گی. سامیہ ویسے ایک بات تو بتاؤ, اتنے سارے ہوم شیفس ہوں گے اور ان کی ہر ایک کی ایک فیوریٹ ریسیپی ہوگی, اور میں یہ تم سے بھی پوچھنا چاہتی تھی, تم لوگ کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھ سیکرٹ انگریڈینٹ تو ٹی وی پہ نہیں بتاتے ہوگے نا؟ پوری ریسیپی بتا دی لیکن وہ ذائقہ نہیں آ رہا جو تم نے بنایا, ایک آدھ تو چھپا لیتے ہو. نہیں بتائیں, میں آپ کو سچ بتاؤں, میں نے بڑی کلاسز دی ہیں اور میں ابھی بھی کلاسز دیتی ہوں. میں یہ اس بات پہ دعویٰ کرتی ہوں کہ آپ اگر ایک انگریڈینٹ چھپاتے نا تو آپ جس کو سکھا رہے ہیں وہ ریسیپی کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن آپ اس پہ یقین رکھیں کہ آپ جو بنا رہے ہیں نا اس جیسا نہیں بن سکتا, اس سے بہتر بن جائے گا, اس سے کم بن جائے گا, آپ کے ہاتھ کا ٹیسٹ کبھی نہیں آئے گا. میرے سامنے ہم لائیو بیکنگ کرتے ہیں, لائیو کوکنگ کرتے ہیں, اور بھی سارے شیفس, جیسے کل ونٹر فیسٹیول ہے 21 دسمبر کو, تھرسڈے کو ہیبٹ سٹی میں دوپہر 3 سے رات 10 تک, تو آپ لوگ سب آ سکتے ہیں, انٹری بالکل فری ہے. کل یہ بیسکلی کہہ رہی ہیں کراچی میں رہنے والوں کے کھانا پکانے کی چھٹی, اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں آ کے اس سوال سے اپنے آپ کو چھٹکارا دے سکتے ہیں. بالکل, اور فری انٹری تو آپ آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں آ کے کھائیں. ویری گڈ. وجاہت نے فوراً سوچ لیا, کل کا پلان تو پکا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا فری انٹری کا فوڈ ہے, تو فوڈ بھی بک کر لیا, فری میں ملے گا کیونکہ لائیو کوکنگ بھی ہے تو اس کی فری بک کر لیا. وجاہت ویسے وائی ڈو مین ناٹ لرن ٹو کوک ان پاکستان؟ کچھ کو ہوتا ہے جو واقعی شوق سے سیکھتے ہیں, ریسٹورینٹ اونرز بھی ہیں, بہترین شیفس اور خانسامہ بھی ہیں, لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی مردوں کو لگتا ہے یار کوکنگ از ناٹ فار می. جو یہ کہتے ہیں ناٹ فار می, آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن کچھ لڑکوں میں بولوں گا 20 to 25% جو لڑکے ہیں ان کو تو کوکنگ کا بہت شوق ہے, اور وہ بناتے ہیں تو بڑا آرٹسٹک طریقے سے بناتے ہیں. لیکن یہ چیز کوئی کسی کے پریشر کی وجہ سے نہیں آتی, یہ شوق ہوتا ہے. کسی کو گاڑی دھونے کا شوق ہوتا ہے اتوار کو, کسی کو کھانا بنانے کا شوق ہوتا ہے. میرا ایک فرینڈ تھا امریکہ میں ڈاکٹر, وہ ہم لوگ پڑھتے پڑھتے اس کو اچانک شوق اٹھتا تھا, چل میں تجھے مسالے والے آلو کھلاؤں, اور وہ بریک پہ بنا کے کھلاتا تھا. ابھی کل پرسوں میری بات ہوئی تو اس کی والدہ کہہ رہی کہ سب سے ٹاپ فش لے کر آتا ہے وہ, اور سنڈے کو وہ فش کو بناتا ہے اور ہم سب کو کھلاتا ہے. اچھا, جن لڑکوں کو یا مردوں کو کھانا پکانے کا شوق نہیں بھی ہوتا, وہ کرٹیک اتنی کیوں کرتے ہیں؟ یعنی زندگی میں خود کبھی انڈا نہیں ابالا ہوگا, لیکن بیوی اور بہن کی بنائی ہوئی ڈش پہ آج مجھے لگتا ہے تم نے کچھ الگ کیا ہے, آج تیل زیادہ ہو گیا, آج فلانا مسالہ زیادہ, وائی؟ یہ بڑی سیڈسٹک اپروچ ہوتی ہے. ان کے کھانے میں کیا ملانا چاہیے؟ اپنا وہ تو دکھانا ہے نا کہ مجھے بھی کھانے کے بارے میں پتا ہے, وہ یہ تھوڑی بتائے گا کہ مجھے کچھ نہیں پتا. میری امی لٹرلی سڑ بھون جاتی ہے, کہتی میں اگلی دفعہ سے کھانا نہیں دوں گی, ہے نا, وہ واقعی میں سڑ جاتی ہے. میرے ہسبینڈ اچار مانگ لیتے اور کہتے ہیں سمجھ جایا کرو کہ جب اچار یعنی میں روٹی سے اچار کھا لوں گا, یہ جو بنایا ہے نا یہ بہت اچھا ہے. اہم ہی فنیکی ہوتے ہیں, انہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے, بس اہم ہی نخرے کر کے کھانے کے اوپر اپنی امپورٹنس دکھاتے ہیں. اللہ اللہ کر کے یہ جو توے سے اتری ہوئی گرم روٹی کا فیشن کافی حد تک کم ہوا ہے, آلموسٹ ختم ہو گیا. کیونکہ دیکھو کوک ہیں, انہوں نے بنا کے کچھ رہتے ہیں گھر میں, جو گھر میں رہتے ہیں وہ تو چلو گرم گرم بنا دیتے ہیں, جو نہیں رہتے نہیں. ہاں ایگزیکٹلی, میں بھی یہ کہتی ہوں, ہماری اماں کہتی گرم روٹی کھانی شام میں 4 بجے کھا لو. اچھا ہمارے یہاں آنیسٹلی وہ دیکھو, تم نے کہا نا ایک پوائنٹ مس ہو گیا, میرے گھر صبح 6 بجے گیس آتی ہے, رات کو 11 بجے جاتی ہے. تو آنیسٹلی ہم نے وہ پرابلم, مطلب ہمارے پورے ایریے میں ہمیں وہ پرابلم اللہ کا شکر ہے نہیں ہوئی. عزت والے ٹائم پہ آتی ہے, کام ہو جاتے ہیں. 11 کے بعد کسی کو شوق اٹھے تو بھائی پھر اپنا بندوبست کر لو, اس کے بعد نہیں ہے. یہ بڑی دعوتوں میں بھی ہوتا ہے, تھرموس میں چائے بنا لیتے ہیں, اور بہت فخریہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 10 بجے کے بعد لائٹ نہیں آتی ہے, تو ہم نے تھرموس میں بنا لی ہے. تو ایوری بڈی نوز کہ یہ پرابلمز ہیں. اور پھر چینجز آتی ہیں, جنریشن چینجز ہیں. ہم نے اپنی ماں کو دیکھا, اپنے باپ کو بالکل گرم گرم روٹی اتارتے ہوئے, تو وہی بچے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بہت پینفل ہوتا ہے, میری امی ہم لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا پاتی ہیں. تو وہ جو مسنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے لیے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا کہ نہیں ہم سب مل کے کھائیں گے. اچھا ابھی آہستہ آہستہ دیکھو, وی آر آلموسٹ, ہم دسمبر میں ہیں, مارچ میں ایکسپیکٹڈ ہے ظفر رمضان کا آنا. تو وہی میں دیکھ رہی تھی کہ ایون یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, دس آلسو اپلائز ٹو سحری اینڈ افطار. وہ زیادہ پرابلمٹک ہوتا ہے. چلو سحری میں ایک تو اٹھنا صبح بھرے پورے کنبے کے لیے ان کی پسند کی سحریاں بنانا, پھر اس کے بعد افطار میں سارے لوگ اگر شروع میں ایڈجسٹ بھی کر رہے ہیں روزے سے, جو خاتون خانہ ہے اس نے اگین فرمائشوں کی ایک لسٹ پوری کرنی ہے. ارم جی آسان ہے, مشکل ہے, یا اسی میں مزہ ہے؟ مزہ ہے یار. دیکھو مزہ تو ہے, کیونکہ اگر میں یہاں بات اپنی امی سے شروع کروں, شاید سامیہ کو پتہ ہو, وہ روغنی روٹی بناتی تھی جو مجھ سے کبھی نہیں بنی. میرے ابا کی بڑی فیوریٹ تھی. تو میں کبھی اماں سے پوچھتی تھی کہ اماں کتنے بجے اٹھتی تھی رات کو, آپ یہ سوتی نہیں تھی, کیونکہ وہ تو اتنی دھیمی آنچ پہ سیکتی اور وہ سب کے لیے بنتی تھی. ہم یہ نہیں کرتے, ہم پراٹھے بناتے ہیں, اور سچی بات ہے ہاف ڈن کروا لیے میٹ سے. اور وہ اب سب کو شوق یہ میرے بچوں کو, کیونکہ میرے ہسبینڈ بہت کڑک پراٹھا کھاتے ہیں, تو میرے بچوں کو بھی یہ, انہیں بھی کڑک پراٹھا چاہیے. جس دن میں نہ بناؤں, صرف جیا کے بنا کے ان کو سادے والے مطلب نرم ذرا پراٹھے ہوں, تو صرف یوں مجھے دیکھیں گے
لیکن بولیں گے کچھ نہیں, تو میری کوشش یہ ہوتی کر دوں. لیکن دیکھو افطار کا ٹائم واقعی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین خاص کر وہ جو تلنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا, ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار ٹیبل پہ وہ گرم جائے. تو کوئی نہ کوئی بندی ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ کچن میں ہی روزہ کھولتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ روزے کی نا جو صحیح ایسنس ہے اور جو آپ نے بنایا ہوتا ہے ایٹ ٹائمز آپ کو وہ ملتا بھی نہیں ہے اگر وہ پورشن آگے اکثر. ایک بات میں اور ایڈ کروں گا جی, آپ بات میں کہا وہ جو دعا مانگنے کا ایک ٹائم ہے نا, تو وہ اکثر کڑھائی سے چیزیں نکالتے ہوئے اور ٹیبل پہ جلدی پہنچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں. وہ ایک وہ ہے کیونکہ آپ ہر عورت شاید اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو سب سے پیارا یہ لگتا ہے, جب میں چھوٹی تھی تو اپنی امی کے ساتھ کرتی تھی, لیکن اب میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ زمل یا ہمدان کھجور لے کے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ماما اذان ہو رہی ہے اب کھجور لیں. تو دس از دا لو آف ایسنس کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں آپ کا جو روزہ ہے اور جو یہ ڈیووشن ہے, جو پیار ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہر ماں ہر باپ کے لیے کھانے سے زیادہ ان کے بچوں کو نوالا کھاتے ہوئے دیکھنا. اور یہ چیز آہستہ آہستہ آتی ہے. آپ دیکھیں جب بچیوں کو جن کو بھی کھانے پکانے کا شوق ہے, چاہے وہ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, جب وہ شروع میں بناتے ہیں وہ کتنے پیار سے آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوتی بھی ہے تو آپ ان کو انکریج کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا بہت اچھا, پیسے بھی ملتے ہیں اور آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ ایسنس ہیز ٹو اسٹے. بٹ کمنگ بیک ٹو نیوٹریشنل نیڈز از ویل. سامع ابھی تھوڑی دیر پہلے لڑکوں کی گوشت خوری کا ذکر ہو رہا تھا. لڑکیاں they don't want to eat red meat. وہ چکن کتنا کھائیں گی اور ہر دفعہ دال بھی نہیں کھانی, سبزی بھی نہیں کھانی. یہ جو خواتین اپنے ساتھ کر رہی ہیں اس پہ کچھ کہنا چاہو گے؟ یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں, کیونکہ چکن بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے. جب میں آپ کو سمپل اپنی پرسنل بات بتاؤں کہ جب میری ڈیلیوری کا وقت تھا تو ڈاکٹرز چیختی تھیں لڑکیوں کے اوپر کہ یہ آپ لوگ جو وائٹ میٹ کھاتے نا, آپ کا گوشت پھٹتا ہے, تو آپ کے اپنے مسلز میں ہی طاقت نہیں رہتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو شروع سے ہی کھلائیں. جیسے اب کہتے ہیں نا, میں جب شادیوں کے گئی تو میرے سسرال میں صرف چکن کھایا جاتا ہے, وہ ریڈ میٹ نہیں, انفیکٹ دھوتے بھی نہیں تھے, ان کو گھن آتی تھی. تو لیکن میں نے اپنی بیٹی میں یہ نہیں رکھا کیونکہ ہم تو بیف مٹن سب کھاتے ہیں, تو میں نے زمل میں سب کھلوایا. تو بچپن سے آپ کھلوائیں. آپ کو خود بظاہر نہیں پسند ہے, ٹوٹلی اوکے, لیکن آپ اپنی بیٹیوں میں بیٹے میں ان کی اچھا یہ جو نخرہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا بچہ فلانی چیز نہیں کھاتا, کچھ چیزوں میں تو اسرٹ کریں گے. آپ دیکھیں جیسے اکثر گھروں میں دیکھیں اگر والدین کلیجی وغیرہ کھاتے بھی ہیں, بچے کہتے ہیں نہیں ہمیں برین مسالہ بھی نہیں کھانا, کلیجی بھی نہیں کھانی, لیکن باقی چیزوں کا آپ آہستہ آہستہ ٹیسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بچہ زیادہ مرچی نہ کھاتا ہو, یا آپ کی کریٹیوٹی ہے کہ آپ اس کو اس انداز میں کھلائیں کہ وہ اس چیز کو بھی پسند کرنے لگے. بٹ اٹس واز اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک, اور ویسے بھی سردیوں میں کھانے پینے کا مزہ ذرا زیادہ آتا ہے. تھینک یو سو مچ ارم جی, وجاہت اینڈ سامیہ فار بینگ ہے. آج آپ کے گھر میں کیا پکا ہے یہ ہمیں کامنٹس اینڈ فیڈ بیک میں بتائیے گا, اور کیا وہ آپ کی پسند کا تھا یا آپ بھی سوچ رہے تھے یار کچھ اور بنتا تو زیادہ مزہ آتا. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیں. خدا حافظ. کوکنگ کرنی ہو, ایک روزانہ سوچنا کہ آج کیا پکے گا. ایون اف یو آر اے ورکنگ لیڈی تو بھی آپ نے سوچنا ہے, یو آر ہاؤس وائف تو بھی آپ نے سوچنا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ورکنگ لیڈی پریشان ہو رہی ہوگی کہ یار میں کیا بتاؤں اپنی کک کو یا میڈ کو کہ بھئی کیا آئے گی تو کیا دینا. کہ ہاؤس وائف بھی اتنی پریشان ہو رہی ہے, چاہے اسے خود کک کرنا ہو یا جو بھی کچھ ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا جیسے تم نے کہا نا آئی لیو ان اے جوائنٹ فیملی سسٹم, ماشاء اللہ, تو جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا اتنی چوائسیز الگ ہوتی ہیں. اب ان سب کو ایک ہی ٹیبل پہ لے کر آنا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو ہمارے گھر میں اکثر چیزیں ریپیٹ بھی ہو جاتی ہیں, اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مطلب میں جب شادیوں کی گئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ ہر دن کا ایک مینیو تھا. میری ساس تو کبھی کبھار میں سوچتی تھی یار تم لوگ یہی کھاتے رہتے ہو, چینج نہیں کرتے ہو. مطلب کچھ چیزیں ایسی تھی اس میں جو میں بالکل نہیں کھاتی تھی, لیکن وہ ظاہر ہے جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں سیٹل کرنی پڑتی ہیں. اچھا اس میں آسانی کیا ہوتی ہے کہ جی پتہ ہے کہ سنڈے کو یہ بننا ہے, منڈے کو یہ بننا ہے, ٹیوزڈے کو یہ بننا ہے, ویریشن بہت کم آتا ہے. اب ایسا نہیں ہوتا, یا پارٹلی ویریشن آتا ہے. آپ تھوڑی چیزیں اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے ٹیمپلیٹ بنا لیتے ہیں کہ بھائی ایک دال یا سبزی تو ہوگی ہی, اور چلیں دوسری چیز آپ کے پاس ایک جمہوری پروسیس سے اور سب کا ووٹ لے کر. دن کو میل ممبرز نہیں ہوتے نا گھر پہ, تو آپ تھوڑا سا ایڈوانٹیج لے لیتے ہو کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے سبزی بنا لی, دال بنا لی, یا بچوں کو فرائز بنا دیے اسکول سے وہ آئے. رات کا پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ سارے میل ممبرز گھر پہ ہوتے ہیں تو جی اب رات کے کھانے کے اوپر وہ سارا
اہتمام ہونا ہے. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہوتا ہے, لیکن یہ واقعی ایک بہت بڑا درد سر ہے, اور مہنگائی کی وجہ سے اب یہ زیادہ پرابلمٹک ہو گیا ہے کہ آج کیا بنائیں. آپ ایک اور چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ بھول رہی ہیں. آپ مہنگائی چھوڑیں, ساری چیزیں چھوڑیں, ہمارے یہاں ماشاءاللہ آج کل روزانہ صبح 6 بجے کھانا بننا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 بجے کے بعد گیس ختم ہو جاتی ہے, گیس نہیں آ رہی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی آپ ایک عجیب سے ٹائم پہ کھانا پکا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رات کو 11 بجے کسی کے علاقے میں گیس آ رہی ہے, کسی کی شام 4 بجے گیس آ رہی ہے, تو یو ہیو ٹو جسٹ مینیج تھنگز اکارڈنگلی. لیکن وجاہت کویشچن آئی وانٹ ٹو برنگ ٹو یو, آپ کے خیال میں جب ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ جو خواتین یعنی the ones who are multitasking, every woman is multitasking, but some have a dominant personality, some have a introverted personality. کتنی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک خاتون پرائمریلی اگر کچن اس کا ڈومین ہے اپنی مرضی کا مینیو بنا پاتی ہے؟ I don't know, یہ جو ڈومیننسی یہاں پہ لینی چاہیے نا وہ عورت لیتی بھی نہیں ہے. اگر وہ تھوڑا سا کانفیڈنس کے ساتھ اعلان کر دے نا, اعلان جنگ کر دے کہ آج یہی بنے گا, کریلے ہی کھاؤ گے. ہاں چلو کریلے تو پھر بھی ایک بہت ایکسیپشنل ہے, لیکن اگر آپ سبزی پہ لے آئے یا کچھ لے آئیں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ لوگ ایڈجسٹ کر جائیں گے. وہ خود بھی عادتیں بگاڑنے میں جو ہے نا وہ خود اہم کردار ادا کرتا ہے کہ کیا کھاؤ گے. اس کے بعد وہ بیچاری بنانے بیٹھتی ہے, پھر وہ لوگوں سے پوچھتی ہے اور پھر ان کی مان لیتی ہے. تو یہاں پہ جو ایک قسم کا ڈیسیجن ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. اگر خواتین شروع سے عادت بنا لیں, مرد بڑے سیدھے سادے بھی ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, اگر وہ بیچارے کون سے مردوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ پتہ نہیں. میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتی ہوں. میری بہن نے آنا تھا, ونٹر ویکیشن شروع ہوئی تو اس نے رہنے کے لیے آنا تھا 1 ہفتے کے لیے. تو جس دن آنے سے پہلے نا میں اس کو کال کیا, میں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ کہہ رہی ہے بریانی بنا رہی ہوں. میں نے کہا بیچاری میری بہن 2 گنا لگان دینا پڑتا ہے. آنے سے پہلے کچھ پسند کا فرمائشی بنا کے جاؤ, کیونکہ اب تم جانے والی ہو, 1 ہفتہ ہے, تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں ملے گا. پھر واپس آنے کے بعد بھی تم نے اس کے بعد فرمائش ہے, یار 1 ہفتے سے تمہارے ہاتھ کا نہیں کھایا, اب آج ایسا کرو نہاری بنا دو. تو میں نے کہا میری بہن بیچاری 2 گنا لگان دیتی. لیکن آپ اپنی بہن سے ایک بات ضرور پوچھیے گا کہ دل میں کہیں اس کو محبت تو نہیں تھی, خود بھی بریانی بنا کے جا رہی ہو کہ ہائے میرا ہسبینڈ 1 ہفتے پتہ شاید کی کیا بات ہے, ماشاءاللہ 3 بچے ہیں تو محبت تو ہے. یہی میں بات کر رہا تھا کہ ادھر کی بھی کوئی سائٹ ہوتی ہے جس میں ہمدردی یا پیار کا ایلیمنٹ آتا ہے. ویسے آپس کی بات ہے جو تم کہہ رہے تھے نا کہ مرد بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں. آئی وڈ یعنی اکثر یہ محاورہ بھی ہم نے ڈسکس کیا, پروگرام میں بھی کیا ارم جی, کہ مرد کے دل کا راستہ معدے سے, پیٹ سے, اس کے ذائقے سے ہو کے گزرتا ہے. میں کہتی ہوں کتنے بدذوق ہوتے ہیں وہ آدمی جن کو کھانے کا شوق نہیں ہوتا. اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے جس کو کھانے کا شوق نہیں ہے. مردوں کو تو تم دیکھو نا, کبھی شام کو گزرو تمہیں جتنے بھی چاٹ کے سٹالز نظر آئیں گے ہوں گے, تو کبھی میں بہت ہنستی ہوں, اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہوں تو میں زیادہ انجوائے کرتی ہوں. میں کہتی ہوں دیکھیں سب یہاں کھڑے چاٹ اور بھیل پوری اور گول گپے کھا رہے ہیں, اور گھر جاتے ہی انہوں نے اپنی بیویوں کو کہنا ہوگا کہ یار کھانا نہیں بنا ہوا, صبح سے ہم محنت کر کے تھک کر آ رہے ہیں. میں کہ اتنی بڑی لائن لگی ہوتی ہے. انہوں نے گھر جا کے, تو بہت چٹورے بھی ہوتے ہیں مرد, اور بہت کم میرے خیال سے میل ایسے ہوتے ہیں کہ جو کھانا شوق سے نہیں کھاتے. اب جیسے کہ میں اپنے ہسبینڈ کا بولوں نا, ان کو اگر تم مزے کی چٹنی روٹی بھی دے دو نا تو بہت شوق سے کھاتے. لیکن یہ بات بھی ہے نا ارم جی, ایز اے مدر آپ بتائیے کہ لڑکے کے نخرے بہرحال زیادہ اٹھاتے ہیں ہم. لڑکی کو ہم ڈانٹ ڈپٹ کر کے سبزی دال, آج لوکی گوشت بنی ہے بیٹا تم نے کھانی ہے. لیکن لڑکا اگر کہہ دے ماما یہ کیا ہے, تو ماں بھی کھڑی ہو کے نگٹس بنا رہی ہوتی ہے, کباب بنا رہی ہوتی ہے, بروسٹ بنا رہی ہوتی ہے. یہ ہم زیادتی کرتے ہیں. میں نہیں کرتی, آپ نہیں کرتی؟ بولوں گی میں نہیں کرتی. میں نے بچپن سے, کیونکہ میں نے بتایا نا دن کو بیکاز آف جوائنٹ فیملی سسٹم, ایک وہ ٹپیکل یہ تھا کہ جی سبزی بن گئی, دال بن گئی. تو بعض جب اسکول سے آتا تھا تو میں اسے فرائز عموماً پڑھائی کے بعد دیتی تھی بنا کے, وہ بھی ناٹ ڈیلی, بیکاز آئی نو دیٹ اٹس ناٹ اے گڈ فوڈ کہ آپ بچے کو ڈیلی. ایک عادت اس میں ڈیولپ ہو گئی کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی کہ وہ کھا لے. اب آج بھی اسے جیسے کچھ چیزیں پسند نہیں, اسے کری زیادہ پسند نہیں ہے, نخرے سجل بھی بہت دکھاتی ہے میری بیٹی, بہت زیادہ. لیکن عباس کا یہ ہوتا ہے مما میں یہ نہیں کھاتا, یہ نہیں کھاتا. تو میں آج بھی یہ کرتی ہوں آنیسٹلی کہ میں اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کے, تو وہ کہتے ہیں آپ نے نا باتوں باتوں میں مجھے پوری روٹی کھلا دی. اچھا یہ جو آپ نے نخرے ماشاءاللہ اپنے بچوں کے اٹھائے, آپ نے اپنے ساس کے بچوں کے بھی اٹھائے ہیں؟ دیکھو ہسبینڈ عموماً طور پہ میں کہتی ہوں کہ سب سے انسان کا چھوٹا اور بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ایک حقیقت ہے, میں بھی ڈاکٹر وجاد اس بات سے ایگری کریں کہ ہمارے بیک آف مائنڈ میں نا آنیسٹلی جب ہم مینیو ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ یار
وہ بندہ جو صبح کے بعد شام کو آئے گا نا, اس کو کیا چیز پسند ہے. مینیو میں ایک چیز وہ ضرور ہوتی ہے, میں سچ بتا رہی ہوں, کہ جس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی چوائس کیا ہے کہ وہ اطمینان سے بیٹھ کے کھا لے. کیونکہ اگر بچوں نے نہیں کھانا, اینڈ آئی تھنک تھینکس ٹو لائک سو مینی شاپس اور وہ جو سروسز وہ ہیں کہ اچھا نہیں کھائے گا تو چلو کچھ منگا لیں گے بچے. اب تو بچوں کو تو یہ ہو گیا نا, آپ کو لگتا ہے یا تو ساس یا ہسبینڈ کی ہوتی ہے؟ ساس کی تو یار آئی ڈونٹ نو, کیونکہ میری ساس تو اتنی فرشتہ صفت عورت تھی, اللہ نے جنت نصیب کرے. میں کبھی ان کی طرف سے کچھ ایسی فرمائش ملی نہیں, سب کچھ کھانے والی. نقص نکالے کبھی آپ کے کھانے میں؟ میرے کھانے کی تو مجھے مطلب آئی ڈونٹ نو, میں نے کبھی شادی سے پہلے بنایا نہیں تھا. شادی کے بعد جب اتنی بھری پوری سسرال میں گئی تو ہم نے سوچا کہ یار تھوڑا سا نام کمایا جائے, کچھ کیا جائے. تو بس یہ حال ہوتا تھا کہ ادھر فون کان سے لگا ہوتا تھا, اور اماں سے کہ بیکاز مائی مدر واز اے ونڈرفل کوک اینڈ مائی ایلڈر سسٹر شی از اے ماسٹر شیف, امیزنگ ماشاء اللہ. تو اب اس کے میاں کی عادت اگر میں بتاؤں, نام بھی میں شاید بھی, ان کی عادت یہ بگڑ گئی ہے کہ آما 9 بجے بھی آفس سے آئے گی نا, تو وہ ان سب کو, اپنی ماں کے دونوں بیچوں کو بھی, ہسبینڈ کو بھی, آما کے ہاتھ کا چاہیے. اچھا ویسے آپس کی بات ہے, مارچ آنے والا ہے, ویمنس ڈے تک یہ ایشو بہت بڑا ایشو ہو جائے گا کہ جی اپنا کھانا خود گرم کرو, اور اپنے برتن خود دھو, اور کیوں نہیں تمہیں مائکرو ویو اور فریج کا استعمال آتا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ اگر چلے خاتون خانہ ہے, پرائمری رسپانسبلٹی اس کی ہے, اگر ایک عورت ورکنگ وومن بھی ہے تب بھی ان ذمہ داریوں سے وہ دور نہیں ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا, چلیں آپ کسی حد تک یہ اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, لیکن کیا یہ سسٹینیبل سلوشنز ہیں کہ آپ آفس سے جیسے بھی آئیں, آفس میں بھی کبھی کام کا لوڈ بہت زیادہ ہو سکتا ہے, اب کسی کو عادت ہی پڑ گئی ہے آپ ہی کے ہاتھ کے کھانا, آپ ہی کے ہاتھ کی روٹی, دیٹ کین بیکم ٹربلسم, اور اس طرح کی جب پرابلمز ہوتے ہیں تو اس پہ ذرا بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز الیاس بچے بات کر رہی ہوں فرام کراچی. کیا حال ہے آپ کے؟ میں بس الحمدللہ بیٹا خوش رہو. اچھا ایک ٹپ میں شیئر کرنا چاہوں گی وچ ورک ویری ویل فار می ان مائی ہاؤس ہولڈ. میں کرتی یہ تھی کہ پورے مہینے کا ایک مینیو جو ہے نا کہ آج یہ پکے گا, آج یہ پکے گا, آج یہ پکے گا, پورا مینیو تیار کر کے اپنی فریج پر لگا دیا کرتی تھی. صحیح. اس پہ پھر جو ہے نا ہر ایک بندہ جو وہ اپنا دیکھ لیتا تھا کہ اچھا میری مقصد کی جو چیز ہے, اگر وہ نہیں بن رہی تو میں باہر سے ہی کھا کے اندر جاؤں. نو سب کی پسند کی چیزیں بگاڑنے والے دیکھیں, اور اس کو پتا ہوتا تھا کہ آج مجھے اس کی پسند کی چیز کھانی ہے تو کل میری پسند کی چیز بھی بنے گی. اور اٹ یوزڈ ٹو اسٹریم لائن مائی گروسری آلسو, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کیا پکنا ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, یہ میں کرتی ہوتی ہوں. میں جب اپنا آخری میٹنگ نپٹا رہی ہوتی ہے تو میں اپنی امی کو کال کرتی ہوں, میں کہتی ہوں امی کیا پکائے کھانے میں, یا تو کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ میں مجھے پتا تھا کہ ابھی میں 30 منٹ ڈرائیو کر کے واپس جانا ہے, اینڈ آئی کین ہولڈ آن بیکاز بہت یمی بنی ہوئی ہے. لیکن اگر میرے مطلب کی چیز نہیں ہوتی تھی تو میں راستے سے کوئی سینڈوچ, کوئی برگر, کوئی چیز لیتی بھی جاتی ہوں, اور جس میں میری امی بہت ناراض ہوتی ہے کہ گھر ہے ہوٹل نہیں ہے. لیکن تھینک یو ویری مچ فار دیٹ کال اینڈ دیٹ ٹپ. وجاد آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ فون کر کے پہلے پوچھ لے بیگم آج پکانے کا موڈ تھا, کچھ پکایا ہے یا نہیں پکایا ہے؟ میں اس معاملے میں بڑا قسمت والا ہوں. وہ یہ کہ مجھے ذائقے اچھے لگتے ہیں ڈشز کے ناموں سے نہیں, اس کے ذائقے سے. مطلب چکن کھانی ہے, آج کڑوا کھانے کو دل چاہ رہا ہے بیگم کریلے بنا لینا, ایسے کرتے ہو؟ دیکھیں پتہ نہیں کریلوں پہ کیوں جا رہی ہو آپ بار بار. I love کریلے. The only سبزی I don't like is شلجم. Other than that, I love کریلے. I can eat کریلے. کریلے اگر اچھے بنے ہوئے ہو تو کھا تو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بار زبیدہ آپا کے ہاتھ کے کھائے تھے میں نے, وہ بہت مزے کے تھے, تو مجھے یاد ہے کریلے اچھے ہوتے ہیں ویسے. Absolutely. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ کھانا کچھ بھی بنا ہوا, میں یہ نہیں پوچھتا کیا بنا ہوا ہے, بھائی یہ ہوتا ہے کہ ہوپ فلی اچھا بنا ہوا ہوگا. اور یس کبھی کبھی دل نہیں کرتا اچھا یہ بنا ہے, یعنی انہوں نے اپنی ایکسپیکٹیشنز اور توقعات کو بالکل بیس لیول پہ رکھا ہے, بس یہ پوچھ لیتے کھانا ہے یا نہیں ہے, بس اس کے علاوہ میں کھا لوں گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. لیکن جن ماؤں نے ماشاءاللہ بھرپور بگاڑا ہوتا ہے اپنے بیٹے کو, کہ وہ والے بچے جو بریانی کو بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا میں صرف بوٹیاں کھاتا ہوں, اور یہ مردوں کا اور گوشت خوری کا جو آپس میں ایک عجیب سا کنیکشن ہے کہ انہوں نے تو دال سبزی کھانی ہی نہیں ہے, اس کی وجہ سے ان کی منگیتروں, ان کی بیویوں کو کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. کہتے جی اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں شیف سامیہ لاری, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم تو صرف گھر کے ہی پرابلمز میں ابھی پھنسے ہوئے ہیں, جب ان کو شو پہ روزانہ کوکنگ کرنی ہوتی ہے اور ایک نئی ڈش بنانی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے. گھر میں تو آپ کسی بیٹے کو, بھائی کو کہنا جاؤ ذرا بھاگ کے جلدی سے پودینہ اور دہی لے کے آ جاؤ. لائیو شو سے پہلے واقعی پلاننگ کرنی پڑتی ہے, سارے مسالے سارے انگریڈینٹ سامنے ہونے چاہیے, بیچ میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کے لیے کتنا مشکل تھا؟ جی سامیہ جی کیا کہیں گی؟
یہ بڑا زبردست سوال ہے. سب سے پہلے تو السلام علیکم ٹو آل. اور واقعی میں ابھی بڑا ریسنٹ ایک اس سے ایک جوک اپارٹ ہے. تو ہم لوگ نا ایک ایونٹ پہ تھی, تو وہاں پہ خاتون جو ہے وہ آئیں, وہ نہاری لے کر آئیں. تو میں نے اسے بولا کہ نہاری کچھ پتلی اور کچھ عجیب سی نہیں ہے. تو کہنے کہ میں نے فلانا کوکنگ شو پہ دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح بھی بنا سکتے ہیں. تو مجھے پھر ان کو سمجھانا پڑا کہ دیکھیں وہ تو روز آنا کچھ نہ کچھ بنانا ہے, تو کوئی نہ کوئی نئی جو ہے وہ ریسیپیز تو نکالنی ہے, اور آپ کو اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے, ٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے, ان کی سگنیچر ریسیپیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے بیسکلی ان سے کہا کہ دیکھیں نہاری کا مذاق نہیں ہے, مذاق نہیں ہے, جو جیسے بنتی ہے آپ ویسے ہی بنائیں, کمپٹیشن میں نہ لائیں. ہاں ویسے اس طرح تو آپ کئی چیزوں میں دیکھیں نا, اب چکن نہاری آ گئی ہے, اور یو ٹرائی ٹو ریپلیس تھنگس جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے. بٹ سامی ٹیل می سم تھنگ, اتنے سالوں سے کوکنگ کر رہی ہو, ساری ریسیپیز ہو گئی ہیں یا ابھی رہتی ہیں؟ نہیں, بہت ابھی تو پوری سمجھے کہ 1% 2% ہی ریسیپیز ہے. اتنی ہر جگہ جاتے ہیں, نیا کھانا کھاتے ہیں, نئی ریسیپیز ہوتی ہیں, اور انوویشنز تو چلتی رہتی ہیں. آپ نے چکن کڑھائی سے آپ دیکھ رہے ہیں, ہری کڑھائی ہو گئی, تو ادرک کڑھائی ہو گئی, تو وہ پتہ نہیں کون سی وائٹ کڑھائی ہو گئی, کریمی کڑھائی ہو گئی. اچھا پیزا میں ویریشن تو نہاری پیزا بھی ہو گیا. اپنی جو ہاؤس وائز ہوتی ہیں نا, ان کو ہم کریڈٹ نہیں دیتے. ویسے وہی جو میں شروع میں بات کری تھی کہ فلانا انگریڈینٹ نہیں ہے, تھوڑی سی رد و بدل کر دی, پہلے اس کو نام نہیں دیا جاتا تھا, سوائے اس کے کہ ہم اگر کبھی کمپلین کر دیں تو امی کہتی تھی بیٹا یہ رکھا ہے ایسے, یہ میری ریسیپی ہے. جیسے ہم کبھی کہیں نا کہ نمک زیادہ ہو گیا, نہیں بیٹا ٹماٹر زیادہ ہے, کھٹا رکھا ہے, اس کو ایسے ہی ہونا تھا. سو آئی تھنک وتھ ٹائم آپ ان چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں, بٹ اٹ از اے ٹاسک اینڈ اے ہاف ٹو ڈیسائڈ ایوری ڈے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اب یہ تو سوچ لیا ہے کہ کوکنگ از اے لائف اسکل, لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں لڑکے اوورس ہیں کوکنگ سے. ہم ایز اے فیملیز ہم نہیں سکھاتے لڑکوں کو کوکنگ, اور لڑکوں کو سبزیوں اور دال سے کیا الرجی ہے, یہ بتائیں ذرا ارم جی. دیکھو سبزیوں اور دال سے تو نا مجھے بھی بہت الرجی تھی, ٹھیک ہے, اور میں شادی سے پہلے تو اپنے گھر میں کھاتی ہی نہیں تھی, کیونکہ میرے ابا نہیں کھاتے تھے, اماں بہت شوق سے کھاتی تھی. تو ابا ہمارے وہ جو گوشت والی بات کی نا, وہ ماشاءاللہ پورے گوشت خور تھے, تو وہ بچے بھی ادھر ہی تھے. دال سبزی بن جائے تو اس سے عذاب نازل ہوتا تھا. تو میرے گھر میں دن کو بھی گوشت بنتا تھا, رات کو ہی بنتا تھا. امی بہت ڈانٹتی تھی, لیکن بائی دا کورس آف ٹائم انسان میں چینج آتے ہیں, اس کی ٹیسٹ برڈس چینج ہوتی ہے. ابھی میں تمہیں بتاؤں, مجھ سے زیادہ میرے ہسبینڈ کو سبزی پسند ہے, دال پسند ہے. بچوں میں اگر میں بولوں تو ان کی کچھ چوائس ہے کہ لائک آلو سب کو پسند ہے, سجل اس کو بھنڈی پسند ہے, عباس کو ایک آدھ سبزی اور پسند ہے, لائک آئی لو اروی, کریلے تو خیر اچھے ہوتے ہی ہیں, مجھے اروی بہت پسند ہے. تو بچوں کو نا آپ کو تھوڑا سا کبھی کبھی چیزوں کو ٹیمپٹنگ بنا کے دینا پڑتا ہے, ٹیسٹ بہت میٹر کرتا ہے. اور یہ آپس کی بات ہے کہ ہر گھر میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ دالیں, کچھ سبزیاں, کچھ خاص آئٹم سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں, اور پہلے اس کے لیے جمعے کا انتظار کیا جاتا تھا. آئی اسٹل ریمبر دا ٹائم آف آور چائلڈہڈ کہ آلموسٹ ہر گھر جمعے کے روز, کیونکہ سب لوگوں نے دوپہر کا کھانا زیادہ تر عموماً ساتھ کھانا ہوتا تھا, تو بڑے اہتمام سے بریانی بنا کرتی تھی, اینڈ اٹ واز اے نو برینر. اور ساری خواتین سکا سانس لیتی تھی کہ بھائی فرائیڈے کا مینیو تو پتہ ہے, اٹ از آلریڈی سیٹ. لیکن اب ہم نے بریانی کو بھی اتنا عام کر دیا, اس کے لیے کوئی خاص دن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات ہے. ایکچولی اب ہم ہالیڈے کو بھی پوری طرح انجوائے کرتے نہیں ہیں نا, ہم لوگ نکل جاتے ہیں ادھر ادھر, کوئی باہر کھا کے آ جاتا ہے, کوئی کہیں بریک فاسٹ کر کے آ جاتا ہے. پہلے لوگ ویٹ کرتے تھے. مجھے یاد ہے ہم جب جمعے کی نماز پڑھ کے آتے تھے تو نماز میں ہی بھوک لگ جاتی تھی. ایگزیکٹلی, ایک ذہنی کہ گھر پہ پلاؤ ہے, ہمارا پلاؤ والا ٹریڈیشن تھا کہ گھر جائیں گے اور بھوک لگے گی. 14 رکعت پڑھ کے گھر آتے تو بھوک تو لگتی تھی, لیکن یہ ایک فیملی کا کنٹریبیوشن بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اس عورت کے اوپر جو کھانا بنا رہی ہے. وہ بیچاری دیگ چڑھا کے رکھے اور لڑکے ادھر ادھر سے کھا کے آ جائے تو کیا کرے گی. اچھا مجھے سائیکالوجی اس کی بتاؤ وجاہت, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خاتون بہترین شیف نہیں ہو سکتی, لیکن ہر بچے کو اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا بہترین لگتا ہے. صحیح بات. اس کی کیا نفسیات ہے؟ یہ کوسچن بڑا اچھا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ٹیسٹ برڈز وہ بنا دیتی ہیں. سمپل سی بات ہے. آپ کڑوی کافی پہلی بار پیتے ہیں تو آپ کو اچھی نہیں لگتی, لیکن آپ جب 10 بار پیتے ہیں تو ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ماں کے ہاتھ کے جو کھانا ہے, چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ ایوریج ہو. اچھا اس کو پوئٹکلی دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کیونکہ اس میں ممتا ہوتی ہے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیار ہوتا ہے, اور وہ ظاہر سی بات ہے سردی ہو گرمی ہو چاہے جیسی بھی طبیعت ہو, وہ اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے شی میک شیور کہ کھانا ہے. نو ڈاؤٹ, دیر از نو ڈاؤٹ. اچھا دیکھو یہ چھوٹے بچے زیادہ کرتے ہیں, جب بڑے ہو جاتے ہیں, جیسے میرے بچے تو مجھے کہتے ہیں کہ مما آپ یہ اچھا بناتی, لیکن نانی زیادہ اچھا بناتی ہیں. جو میری بہن ہے اس کو سب آما کہتے ہیں کہ آما تو ہر چیز اچھی بناتی ہے, لیکن میں تمہیں
عباس کی اچھا بتائیں, سوری آما تو آپ کی بہن ہے, اگر اس نے تعریف کر دی ہوتی آپ کی بھابھی کے کھانے کی یا آپ کی نند کے کھانے کی, نہیں تو میں پھر بتا رہی ہوں دبا چکی ہوتی ہے. ونس میری جٹھانی نے کچھ بنایا تو عباس کو کھا کے مزہ آیا, تو عباس نے کہا کہ یہ مما نے بنایا, تو میری جٹھانی کہیں گی نہیں یہ میں نے بنایا. تو عباس نے بہت ہنس کے کہا خیر ریسیپی تو میری ممائی کی ہوگی. ویل ٹرینڈ بچے, ویل ٹرینڈ بیٹا, اس کی ہر چیز کو وہ سب انجوائے آج تک کرتے. بائی دا وے ہر گھر میں دال بنانے کا طریقہ, بریانی بنانے کا طریقہ فرق ہوتا ہے, اور خاص طور پہ لڑکیاں جب شادی کر کے ایک الگ ایتھنیسٹی میں جائیں جہاں آپ کو کلچرل ڈفرینس ہو. ہمیں یہ تم نے فرسٹ ہینڈ نوٹس کیا, تو تم نے کوئی وہ والی گفتگو ہوتی ہوگی, ہم شور شروع میں ہمارے ہاں دال ایسے نہیں بنتی, ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے. میرے تو پورے فیملی کا جو ٹیسٹ تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا, تو مجھے تو پورا ایک نیا کھانا کھانے کو ملا. کہاں ہو گئی تھی شادی بھائی, کہاں ہو گئی تھی شادی, پتہ کرو. اور کیسا محسوس کیا کہ تم ایک شیف ہو اور تمہارے کھانے پہ تنقید ہو رہی تھی کہ نہیں یہ صحیح نہیں بنا ہے. اچھا ایسا نہیں ہوا سدرا, میرے ہسبینڈ کو, میری ان لاز کو میرا کھانا بہت پسند تھا کیونکہ ان کے یہاں بالکل سادہ سادہ کھانا بنتا تھا. اب مسئلہ یہ جیسے کہ ریسنٹلی اپنی امی سے بات کی تھی, میرے پہلا جو کھانا بنانا ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے ہی سیکھتا ہے بندہ, تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بنایا تھا لیکن اب تم یہ چیز اس طرح نہیں بناتی ہو. تو اوبویس ہے کہ وہ ٹریننگ ہے, وہ پارٹ ہے, تو وہ میرا کھانا تھوڑا ڈفرینٹ ہو ہی جاتا ہے, لیکن کبھی برائی نہیں کی. لیکن ہاں مجھے بہت الگ ہوا کیونکہ میری جو مدر ان لا ہے وہ فرام بنگلہ دیش, تو ان کے کھانے میں ہلکا بنگالی ٹچ ہے, تو اس سے وہ سبزی ان کی بڑی چکور چکور کرتی ہے, تو ہمیں ذرا بڑے بڑے آلو کھانے کی اور نرم آلو کھانے کی عادت ہے. ان کی ہر چیز کھڑے کھڑے مسالے کی, ان کی کڑی جو ہے وہ چنے کی دال کی پیس کے بنتی ہے, ہمارے یہاں بیسن کی بنتی ہے, تو بہت بڑا فرق تھا. لیکن گریجولی وہی بات کہ ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ کھانے کے بعد اب ہمیں ان کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں, ویریئنٹ لگتے ہیں, مزیدار لگتے ہیں کہ نہیں یار یہ الگ فارمیشن ہے, اچھا کھانا ہے. اچھا شروع میں جب آپ ایمیچور ہوتے ہیں اور آپ نئی کوکنگ شروع کرتے ہیں تو ہر چیز سے آپ کا مانوس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. لائک آپ کو اپنے چولہے کی آنچ, اپنا پلٹا, اپنا پین, اپنا پتیلا چاہیے ہوتا ہے. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے آئی ول میک ہارریبل ٹی جس دن میری جو چائے کے مرتبان میں جو چمچ ہے نا, کیونکہ حساب اس کا ہے, وہ چمچ گم گیا نا تو میری چائے نے خراب ہو جانا ہے. میرا بیلن سے مجھے بہت ہوتا ہے کہ وہ روٹی کا ڈائمنشن چینج ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہ بات ہے. تو بھائی آپ میں تو خیر کسی بھی بیلن سے کسی بھی دنیا کا نقشہ بنا سکتی ہوں. یہ وہ مدر ہے جو فون پہ ہوتی ہیں, ان کا ہاتھ ہی میجرمنٹ ہوتا ہے. I'm not good in میری امی سے بھی کوئی ایسے بھی پوچھ رہا تھوڑا سا یہ تھوڑا سا, میں نے کہا یہ کیا تھوڑا تھوڑا بتائیں نا کتنا. نہیں وہ یہ آما والی بات ہے, اس سے بولنا یار یہ کیسے بنایا, کہتی ہے اس میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ڈالا. میں نے کہا یار یہ مت کہو کچھ بھی نہیں ڈالا, جو ڈالا ہے جو ڈالے اس کے نام بتاؤ, مجھے بنانا ہے. یہ کیا بات ہوگی کہ کچھ بھی نہیں ڈالا. بچوں کو, جب میرے بچے ہیں ان کو ہر کھانا پسند ہے, ان کو وہ کہتی جب بہت اچھا لگتا ہے زمل کو, تو کہتی کہ آپ نے اس میں اپنا پیار ڈالا ہے. تو یہ جو جملے ہوتے ہیں نا, یہ اب میں آپ کو بڑے مزے کے میں بتاؤں, جب ماں تو ماں ہے نا, تو میں اپنے بچوں کے لیے آلو, وہ جو دال کی پلاؤ بنتا ہے نا, جو کہتے ہیں ہم کہ پلاؤ کہتے ہیں, کھچڑی کہہ لیں اکثر لوگوں کے گھر پہ, جو بالکل چاول بگڑے ہوئے چاول, تو اس میں صرف ایک ہری مرچ ڈلتی ہے, ادرک لہسن اور نمک کے بعد, صرف ایک ہری مرچ. اور میرے ہسبینڈ اس پہ اتنا مجھ سے لڑتے کہ تم اپنے بچوں کا سب سے اچھا کھانا بناتی ہو اور میرے لیے اچھا نہیں بناتی ہو. تو مطلب وہ پھر میری بہن نے کہا کہ ماں جو ہوتی ہے نا اس میں ایک الگ ہی پیار, محبت اور ایک خلوص ہوتا ہے. اچھا اور دوسرا یہ کہ ماؤں نے, ہم نے جو بچپن میں کھانے کھائے نا, اس میں ہم نے ہر چیز میں آپ دیکھیں پاکستانی ٹچ بھی ہے. اٹلی والے رو پڑے اگر وہ دیکھ لیں ہمارے یہاں پاستا اور مکرونی کیسے بن رہی ہے, تڑکے والی, یعنی اس کے اوپر ہم نے کڑی پتے کا بگار بھی ڈالا ہوا ہے اور ہم کھا رہے ہیں. آپ شورما پہ لے جائیں, ہے نا, آپ عربی کو شورما کھلا دیں, بولیں یہ کون سا شورما. بہت ساری ریسیپیز. چائنیز فوڈ از ویری ڈفرینٹ ان چائنا. مطلب آنیسٹلی بیجنگ میں حلال ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے, مطلب میں کہا یہ کون سا چائنا ہے, بس رہ گیا تھا کہ بندہ وامٹ کر دے کہ چکن فرائیڈ رائس اور یہ سب منگایا, تو وہ چکن جو زندہ کٹی ہوگی اس فرائیڈ رائس کے اوپر وہ پورا سر آنیسٹلی انہوں نے ڈیکور کیا ہوا تھا کہ کس کی حالانکہ وہ اس میں کوئی بلڈ وغیرہ نہیں تھا, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ ایک تو اینی تھنگ وچ از اسٹیئرنگ بیک ایٹ یو, جو جس کو آپ کھانے لگے ہیں وہ آپ کو گھور کے دیکھ رہا ہے, تو ویسے ٹیسٹ از ویری ڈفرینٹ آنیسٹلی. تم دیکھو
آپ فرانس میں چائنیز کھاؤ بالکل ڈفرینٹ ہے, انگلینڈ میں بالکل ڈفرینٹ ہے, پاکستان میں وی ہیو اے پاکستانی ٹچ. ہماری ایک مائی مدر یوز ٹو ہیو ون ہیلپ, اور وہ اگین ان کا بھی اوریجن شی یوز ٹو ہیو آئی تھنک ڈھاکہ سے آئی تھیں یا کہاں سے. انہوں نے ہمیں جو بچپن میں جتنا کسٹرڈ کھلایا نا اس کے اوپر الائچی بھی ڈلتی ہوتی تھی. میں نے الائچی والا کسٹرڈ دنیا میں کہیں نہیں کھایا, صرف ہمارے ملک میں الائچی والا کسٹرڈ ہوتا ہے. اچھا جی, آہستہ آہستہ کھانا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بھی ثقافت کا ایک اتنا اہم پہلو ہوتا ہے کہ اٹ الاؤز یو ٹو بانڈ ٹوگیدر, لیکن کبھی کبھار منہ کا ذائقہ بدلنا, ٹالرنس لانا, ڈیورسٹی لانا یہ اچھا ہوتا ہے. اگر آپ سال مہینے اور ہفتے آپ اپنے گھر کا ہی کھانا کھاتے ہیں, کبھی نہ کبھی آؤٹنگ کے لیے لے جانا چاہیے. اٹ از اے گڈ بریک فار یور کڈز اینڈ چلڈرن ایز ویل. وہ کچھ نئی چیزیں بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ کو بتائیں بائی دا وے, کل ایک ونٹر فیسٹیول ہونے والا ہے کراچی شہر میں, جہاں آپ کے پاس 100+ ہوم شیفس کے اپنے اسٹالز ہوں گے, اور یہ ہیبٹ سٹی میں ہونے والا ہے. اس کی مزید ڈیٹیلز میں سامیہ سے جاننا چاہوں گی. سامیہ ویسے ایک بات تو بتاؤ, اتنے سارے ہوم شیفس ہوں گے اور ان کی ہر ایک کی ایک فیوریٹ ریسیپی ہوگی, اور میں یہ تم سے بھی پوچھنا چاہتی تھی, تم لوگ کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھ سیکرٹ انگریڈینٹ تو ٹی وی پہ نہیں بتاتے ہوگے نا؟ پوری ریسیپی بتا دی لیکن وہ ذائقہ نہیں آ رہا جو تم نے بنایا, ایک آدھ تو چھپا لیتے ہو. نہیں بتائیں, میں آپ کو سچ بتاؤں, میں نے بڑی کلاسز دی ہیں اور میں ابھی بھی کلاسز دیتی ہوں. میں یہ اس بات پہ دعویٰ کرتی ہوں کہ آپ اگر ایک انگریڈینٹ چھپاتے نا تو آپ جس کو سکھا رہے ہیں وہ ریسیپی کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن آپ اس پہ یقین رکھیں کہ آپ جو بنا رہے ہیں نا اس جیسا نہیں بن سکتا, اس سے بہتر بن جائے گا, اس سے کم بن جائے گا, آپ کے ہاتھ کا ٹیسٹ کبھی نہیں آئے گا. میرے سامنے ہم لائف بیکنگ کرتے ہیں, لائف کوکنگ کرتے ہیں, اور بھی سارے شیفس, جیسے کل ونٹر فیسٹیول ہے 21 دسمبر کو, تھرسڈے کو ہیبٹ سٹی میں دوپہر 3 سے رات 10 تک, تو آپ لوگ سب آ سکتے ہیں, انٹری بالکل فری ہے. کل یہ بیسکلی کہہ رہی ہیں کراچی میں رہنے والوں کے کھانا پکانے کی چھٹی, اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں آ کے اس سوال سے اپنے آپ کو چھٹکارا دے سکتے ہیں. بالکل, اور فری انٹری, تو آپ آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں آ کے کھائیں. ویری گڈ. وجاہت نے فوراً سوچ لیا, کل کا پلان تو پکا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا فری انٹری کا وجاہت نے تو فوڈ بھی بک کر لیا, فری میں ملے گا کیونکہ لائف کوکنگ بھی ہے تو اس کی فری بک کر لیا. وجاہت ویسے وائی ڈو مین ناٹ لرن ٹو کوک ان پاکستان؟ کچھ کو ہوتا ہے جو واقعی شوق سے سیکھتے ہیں, ریسٹورینٹ اونرز بھی ہیں, بہترین شیفس اور خانسامہ بھی ہیں, لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی مردوں کو لگتا ہے یار کوکنگ از ناٹ فار می. جو یہ کہتے ہیں ناٹ فار می, آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن کچھ لڑکوں میں بولوں گا 20 to 25% جو لڑکے ہیں ان کو تو کوکنگ کا بہت شوق ہے, اور وہ بناتے ہیں تو بڑا آرٹسٹک طریقے سے بناتے ہیں. لیکن یہ چیز کوئی کسی کے پریشر کی وجہ سے نہیں آتی, یہ شوق ہوتا ہے. کسی کو گاڑی دھونے کا شوق ہوتا ہے اتوار کو, کسی کو کھانا بنانے کا شوق ہوتا ہے. میرا ایک فرینڈ تھا امریکہ میں ڈاکٹر, وہ ہم لوگ پڑھتے پڑھتے اس کو اچانک شوق اٹھتا تھا چل میں تجھے مسالے والے آلو کھلاؤں, اور وہ بریک پہ بنا کے کھلاتا تھا. ابھی کل پرسوں میری بات ہوئی تو اس کی والدہ کہہ رہی ہے کہ سب سے ٹاپ فش لے کر آتا ہے وہ, اور سنڈے کو وہ فش کو بناتا ہے اور ہم سب کو کھلاتا ہے. اچھا, جن لڑکوں کو یا مردوں کو کھانا پکانے کا شوق نہیں بھی ہوتا, وہ کرٹیک اتنی کیوں کرتے ہیں؟ یعنی زندگی میں خود کبھی انڈا نہیں ابالا ہوگا, لیکن بیوی اور بہن کی بنائی ہوئی ڈش پہ آج مجھے لگتا ہے تم نے کچھ الگ کیا ہے, آج تیل زیادہ ہو گیا, آج فلانا مسالہ زیادہ, وائی؟ یہ بڑی سیڈسٹک اپروچ ہوتی ہے. کھانے میں کیا ملانا چاہیے, اپنا وہ تو دکھانا ہے نا کہ مجھے بھی کھانے کے بارے میں پتا ہے, وہی تھوڑی بتائے گا کہ مجھے کچھ نہیں پتا. میری امی لٹرلی سڑ بھون جاتی ہے, کہتی میں اگلی دفعہ سے کھانا نہیں دوں گی, ہے نا, وہ واقعی میں سڑ جاتی ہیں. میرے ہسبینڈ اچار مانگ لیتے اور کہتے ہیں سمجھ جایا کرو کہ جب اچار یعنی میں روٹی سے اچار کھا لوں گا, یہ جو بنایا ہے نا یہ بہت اچھا ہے. ایم وہی فنیکی ہوتے ہیں, انہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے, بس ایم وہی نخرے کر کے کھانے کی امپورٹنس دکھاتے ہیں. اللہ اللہ کر کے یہ جو توے سے اتری ہوئی گرم روٹی کا فیشن کافی حد تک کم ہوا ہے, آلموسٹ ختم ہو گیا. کیونکہ دیکھو کوک ہیں, انہوں نے بنا کے کچھ رہتے ہیں گھر میں, جو گھر میں رہتے ہیں وہ تو چلو گرم گرم بنا دیتے ہیں, جو نہیں رہتے نہیں. ہاں ایگزیکٹلی, میں بھی یہ کہتی, ہماری اماں کہتی گرم روٹی کھانی شام میں 4 بجے کھا لو. اچھا ہمارے یہاں آنیسٹلی وہ دیکھو, تم نے کہا نا ایک پوائنٹ مس ہو گیا, میرے گھر صبح 6 بجے گیس آتی ہے, رات کو 11 بجے جاتی ہے. تو آنیسٹلی ہم نے وہ پرابلم, مطلب ہمارے پورے ایریے میں ہمیں وہ پرابلم اللہ کا شکر ہے نہیں ہوئی. عزت والے ٹائم پہ آتی ہے, کام ہو جاتے ہیں. 11 کے بعد کسی کو شوق اٹھے تو بھائی پھر اپنا بندوبست کر لو, اس کے بعد نہیں ہے. یہ بڑی دعوتوں میں بھی ہوتا ہے, تھرموس میں چائے بنا لیتے ہیں, اور بہت فخریہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 10 بجے کے بعد لائٹ نہیں آتی ہے, تو ہم نے تھرموس میں بنا لی ہے. تو ایوری بڈی نوز کہ یہ پرابلمز ہیں. اور پھر چینجز آتی ہیں, جنریشن چینجز ہیں. ہم نے اپنی ماں کو دیکھا, اپنے باپ کو بالکل گرم گرم روٹی اتارتے ہوئے,
تو وہی بچے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بہت پینفل ہوتا ہے, میری امی ہم لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا پاتی ہیں, تو وہ جو مسنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے لیے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا کہ نہیں ہم سب مل کے کھائیں گے. اچھا ابھی آہستہ آہستہ دیکھو وی آر آلموسٹ, ہم دسمبر میں ہیں, مارچ میں ایکسپیکٹڈ ہے اس دفعہ رمضان کا آنا, تو وہی میں دیکھ رہی تھی کہ ایون یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے دس آلسو اپلائز ٹو سحری اینڈ افطار, وہ زیادہ پرابلمٹک ہوتا ہے. چلو سحری میں ایک تو اٹھنا صبح بھرے پورے کنبے کے لیے ان کی پسند کی سحریاں بنانا, پھر اس کے بعد افطار میں سارے لوگ اگر شروع میں ایڈجسٹ بھی کر رہے ہیں روزے سے, جو خاتون خانہ ہے اس نے اگین فرمائشوں کی ایک لسٹ پوری کرنی ہے. ارم جی آسان ہے, مشکل ہے, یا اسی میں مزہ ہے؟ مزہ ہے یار, دیکھو مزہ تو ہے, کیونکہ اگر میں یہاں بات اپنی امی سے شروع کروں, شاید سامیہ کو پتا ہو, وہ روغنی روٹی بناتی تھی جو مجھ سے کبھی نہیں بنی, میرے ابا کی بڑی فیوریٹ تھی. تو میں کبھی اماں سے پوچھتی تھی کہ اماں کتنے بجے اٹھتی تھی رات کو, آپ یہ سوتی ہی نہیں تھی, کیونکہ وہ تو اتنی دھیمی آنچ پہ سیکتی اور وہ سب کے لیے بنتی تھی. ہم یہ نہیں کرتے, ہم پراٹھے بناتے ہیں, اور سچی بات ہے ہاف ڈن کروا لیے میٹ سے, اور وہ اب سب کو شوق یہ میرے بچوں کو, کیونکہ میرے ہسبینڈ بہت کڑک پراٹھا کھاتے ہیں, تو میرے بچوں کو بھی یہ, انہیں بھی کڑک پراٹھا چاہیے. اور جس دن میں نہ بناؤں, صرف جیا کے بنا کے ان کو سادے والے مطلب نرم ذرا پراٹھے ہوں, تو صرف یوں مجھے دیکھیں گے لیکن بولیں گے کچھ نہیں, تو میری کوشش ہی ہوتی کر دوں. لیکن دیکھو افطار کا ٹائم واقعی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین خاص کر وہ جو تلنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا, ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار ٹیبل پہ وہ گرم جائے. تو کوئی نہ کوئی بندی ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ کچن میں ہی روزہ کھولتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ روزے کی نا جو صحیح ایسنس ہے, اور جو آپ نے بنایا ہوتا ہے ایٹ ٹائمز آپ کو وہ ملتا بھی نہیں ہے اگر وہ پورشن آگے اکثر. ایک بات میں اور ایڈ کروں گا جی, آپ بات میں کہا وہ جو دعا مانگنے کا ایک ٹائم ہے نا, تو وہ اکثر کڑھائی سے چیزیں نکالتے ہوئے اور ٹیبل پہ جلدی پہنچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں. وہ ایک وہ ہے کیونکہ آپ ہر عورت شاید اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے مجھے تو سب سے پیارا یہ لگتا ہے, جب میں چھوٹی تھی تو اپنی امی کے ساتھ کرتی تھی, لیکن اب میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ زمل یا ہمدان کھجور لے کے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ماما اذان ہو رہی ہے, اب کھجور لیں. تو دس از دا لو آف ایسنس, کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں آپ کا جو روزہ ہے اور جو یہ ڈیووشن ہے, جو پیار ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہر ماں ہر باپ کے لیے کھانے سے زیادہ ان کے بچوں کو نوالا کھاتے ہوئے دیکھنا. اچھا, اور یہ چیز آہستہ آہستہ آتی ہے. آپ دیکھیں جب بچیوں کو, جن کو بھی کھانے پکانے کا شوق ہے, چاہے وہ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, جب وہ شروع میں بناتے ہیں, وہ کتنے پیار سے آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوتی بھی ہے تو آپ ان کو انکریج کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا بہت اچھا, پیسے بھی ملتے ہیں اور آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ ایسنس ہیز ٹو اسٹے. بٹ کمنگ بیک ٹو نیوٹریشنل نیڈز ایز ویل, سامع ابھی تھوڑی دیر پہلے لڑکوں کی گوشت خوری کا ذکر ہو رہا تھا. لڑکیاں they don't want to eat red meat. وہ چکن کتنا کھائیں گی, اور ہر دفعہ دال بھی نہیں کھانی, سبزی بھی نہیں کھانی. یہ جو خواتین اپنے ساتھ کر رہی ہیں, اس پہ کچھ کہنا چاہو گے؟ یہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں, کیونکہ چکن بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے. جب میں آپ کو سمپل اپنی پرسنل بات بتاؤں کہ جب میری ڈیلیوری کا وقت تھا تو ڈاکٹرز چیختی تھیں لڑکیوں کے اوپر کہ یہ آپ لوگ جو وائٹ میٹ کھاتے نا, آپ کا گوشت پھٹتا ہے, تو آپ کے اپنے مسلز میں ہی طاقت نہیں رہتی ہے, تو آپ اپنے بچوں کو شروع سے ہی کھلائیں. جیسے اب کہتے ہیں نا, میں جب شادیوں کے گئی تو میرے سسرال میں صرف چکن کھایا جاتا ہے, وہ ریڈ میٹ نہیں, انفیکٹ دھوتے بھی نہیں تھے, ان کو گھن آتی تھی. تو لیکن میں نے اپنی بیٹی میں یہ نہیں رکھا, کیونکہ ہم تو بیف مٹن سب کھاتے ہیں, تو میں نے زمل میں سب کھلوایا. تو بچپن سے آپ کھلوائیں, آپ کو خود بظاہر نہیں پسند ہے ٹوٹلی اوکے, لیکن آپ اپنی بیٹیوں میں بیٹے میں ان کی اچھا, یہ جو نخرہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا بچہ فلانی چیز نہیں کھاتا, کچھ چیزوں میں تو اسرٹ کریں گے. آپ دیکھیں جیسے اکثر گھروں میں دیکھیں, اگر والدین کلیجی وغیرہ کھاتے بھی ہیں, بچے کہتے ہیں نہیں ہمیں برین مسالہ بھی نہیں کھانا, کلیجی بھی نہیں کھانی, لیکن باقی چیزوں کا آپ آہستہ آہستہ ٹیسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بچہ زیادہ مرچی نہ کھاتا ہو, یا آپ کی کریٹیوٹی ہے کہ آپ اس کو اس انداز میں کھلائیں کہ وہ اس چیز کو بھی پسند کرنے لگے. بٹ اٹس واز اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک, اور ویسے بھی سردیوں میں کھانے پینے کا مزہ ذرا زیادہ آتا ہے. تھینک یو سو مچ ارم جی, وجاہت اینڈ سامیہ فار بینگ ہیئر. آج آپ کے گھر میں کیا پکا ہے یہ ہمیں کامنٹس اینڈ فیڈ بیک میں بتائیے گا, اور کیا وہ آپ کی پسند کا تھا, یا آپ بھی سوچ رہے تھے یار کچھ اور بنتا تو زیادہ مزہ آتا. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیں, خدا حافظ.